सीखने को और भी बहुत कुछ मिलता, लेकिन जो हज़रत उमर फ़ारूक का जो आपने कहा था कि उनका अकीदा क्या था, तो हज़रत उमर फ़ारूक का जो है बड़ा आसान और सिंपल सा अकीदा था जो कुरान और हदीस के मुताबिक था। उसमें उनके 4 असूल थे। वो कहते थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और बंदे हैं, ना वो कत्ल हुए ना सूली दिए गए, बेशक आसमान पर जिंदा उठाए गए और दोबारा नजूल होगा। यह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदा बेशक था। बेशक बेशक, इसलिए तो फंस गया। ठीक है। अब अहमदी बेचारा और किधर उसके जाए? बाद हाँ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे ज़्यादा सख्त कानून बनाए थे। जो झूठे कज़ाब और दज्जाली लोग आएंगे जो नबूवत का ऐलान करेंगे, सबसे ज़्यादा सख्त असूल हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में बनाए गए बेशक थे। बेशक। जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह खलील भाई, वालेकुम अस्सलाम भाईजान, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व मान में रखे, मैं अल्लाह ताला आपको खुशियां दे खलील भाई, जज़ाकल्लाह जी सब भाई। मैं पहले बता दूं, और टेकर इज बैक बेबी, अस्सलाम दैट्स हाउ वालेकुम। सिंपल इट इज। आई यार लव योर वॉइस, जो आज कड़क कड़क क्या कहते हैं, जो आवाज में कड़क है। ओहो यार, आई लव इट। कड़क कड़क आज कड़क लगता है कड़क। सीकर भाई खुश है। क्यों खुश है इतने? यार उसामा सीकर भाई, भाई, जी जी उमर भाई। एक छोटी सी बात, ये 2.5 साल पहले की बात है। हाँ ये तेरी तो बात है। 2.5 साल। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। नहीं तुसी आईडी नहीं मेरी वेख रहे? ए मैं फोटो मेरी बड़ी फेमस होती थी, तुहानू पता नहीं इस फोटो दा? ए वेखो। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 1.25 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਇਆ, 1.5 ਸਾਲ ਸਾਲ 1 ਸਾਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ये ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ फोटो। बिल्कुल, ये 2023 की बात है हाँ। प्रिसाइसली। नहीं fall माशाल्लाह 2023। माशाल्लाह, अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे मेरे भाई को माशाल्लाह। बहुत प्यारा। आमीन ਤੇ ਅਮਨ आमीन। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, दिल खुश ਕਬਲੇ हो गया ਮਸੀਹ ਦੀ कसम ਲੱਗੇਗੀ से। ਤੁਹਾਨੂੰ फोटो ਉਹਨਾਂ ਦੀ। नहीं, अच्छा, लेकिन सीकर भाई आज आपकी आवाज में ना एक इल्लादा सीना कड़क है। आई मीन आई लव इट। मुझे लगता है कि आज सीकर भाई बहुत खुश है। यार और उसकी वजह है उसाम भाई, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है, खुशी की वजह ये है कि एक तो मेरे अभी अपने भाइयों से कुछ से बात हुई, उन भाइयों ने कहा कि जंग का बिगल बजा दो, ठीक है जी, और उन्होंने कहा जंग का बिगल बजा दो, इनका तिया पांचा करके रख देना है, और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और ऐसे ऐसे शहजादे भाई है, मतलब कुछ आप उनको सेट कर रहे होते हो, आप कहते हो यार ये देखे यहाँ से किस तरीके से मिर्जा फंसता है, वो कहते हैं यार जबरदस्त, ये तुमने पहली बार पढ़ा है, फिर वो आपको कुछ ऐसा बेचते हैं जो आपने पहली बार पढ़ा होता है, वो कहते हैं ये देखो इधर से कैसे फंस रहा है। ठीक है, too good, मजेदार। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा। मतलब This is very true. एक एक चीज ऐसे अलाइन होकर, और मैं आपको बताऊं ना सच में, देखिए मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, वालेकुम अस्सलाम भाईजान, एक सेकंड, मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के एक बात बताऊं, बल्कि आपको तो मेरी फोन पे बात हो रही थी उसामा भाई, जब हम एक आलम दीन की बात कर रहे थे, या कोई एक तहरीर की बात, सॉरी आलम दीन की तहरीर की बात, तो हमने कहा था ये बिल्कुल नामुनासिब और हम कभी भी इसको डिफेंड नहीं करेंगे, Right. बिल्कुल गलत है। और हमने कहा यार बात ये है ना कि हम या तो हम अपनी जात के लिए कर रहे हो, जब हम अपनी नीयत ठीक से चल रहे हैं ना, तो उसामा भाई हमारे लिए ये रेफरेंस जो हमने अलाइन किए, या हमें जो सेंस क्रिएट हुई है, खुदा की कसम खा के कहते हैं, अपने दिल से ये बात कहते हैं कि वाकई मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का ये अकायद थे, उस बंदे के गलीज अकायद जो हम लोगों को बयान कर रहे हैं, बेशक। और ऐसी अलाइन हुई है चीज़ें। मैं एक और चीज़ आपको तोहफा भेज रहा हूँ, जरा ये चेक करें, इसको आपने पता कहाँ डालना है, इसको वो जो है ना, मुझे सजा दी जाए और कोई भी एक अगर बात मेरी ऐसी निकल आए, ये ले एक और बड़ी मजे की चीज आ गई है। तो जी इसका इंशाल्लाह सारे भाई हो जाए रेडी, 2-3 दिन के अंदर अनाउंसमेंट होगी, एक ग्रैंड किस्म का इस पे प्रोग्राम किया जाएगा इंशाल्लाह। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो टॉपिक है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब की जो मुँह शगाफी हैं, इसके ऊपर एक बड़ा प्रोग्राम होगा, सारे जो भाई मिलके इसके ऊपर ज़रा प्रोग्राम करेंगे, इम्तियाज़ भाई वगैरह हम सब मिलके इंशाल्लाह। यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं फिर बड़े तरह की तैयारी कर लूँ, यानी कि सही है। ओ यस ओ यस ओ यस, यानी कि प्रायोरिटी बना ली जाए। ठीक हो गया, आई एम डन विद यू देन। ओके डन करे जी, अब मैं सब छोड़ के इस पे आता हूँ।
یہ لے جی ذرا چیک کرے اسامہ بھائی آپ کو ایک چیز بھیجی ہے. اور تو چل یار تو چھوڑ یار, تیرا کیا ترس آتا ہے تیرے پہ, تو لگا رہ نیچے. تجھے کیا کہنا آج کے بعد, تو لگا رہ. یہ بہن قادیانی نہیں ہے, یہ میری پتہ ہے مجھے, یہ میری بہن قادیانی نہیں ہے. کمینیاں کڑیاں کوئی گل نہیں. اور یار میں تو اس پہ حیران ہوں کہ یہ کتنے دجال لوگ ہیں. وہ اویس بیچارہ ان کی براڈ پہ گیا ہے, اس نے جا کے ایک سوال پوچھا. سوال کے اندر اس نے اس سے یہ پوچھا کہ نہیں تو پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے وہ مرزا صاحب کی تعریف کرتے تو پھر یہ کیسے لکھ سکتے ہیں باقی چیزیں. سوال ہے نا ایک کہ بھائی عمر بھائی تو کہتا ہے اسامہ میری بڑی عزت کرتا ہے, پھر اسامہ میرے گال کیوں کٹ سکتا ہے. بالکل. اور دجال دے ایسے پیروکار نے نال ہی وہ جڑا بیٹھا نا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ, آپ نے مان لیا جزاک اللہ, وہ تیری ایسی دی تیسی ہوئے. کیسے دجال لوگ ہیں, جزاک اللہ آپ نے مان لیا, ہاں مان لیا. اور نال تھلے وہ جڑا بیٹھا انہیں بھی کلپ کٹ کے کلپ بھی چاڑتا ہوتے کہ لو جی ویس مان گیا کہ لو جی مرزا صاحب تو واقعی وہ تو بڑی تعریف کرتے تھے. ایسی دی تیسی ہے دجالو, لت رکھ کے تڑی چیر دا کے تڑی ایسی دی تیسی منافقو, جھوٹ بول دے ہو, بھگوڑے ہو. اس کا تو ویسے ہی ہے, اس کے باندر کا تیا پانچا ہم نے دیکھو کیسے کر دینا ہے. اس کی تیری ریکارڈنگیں نکل آئی, یہ پتر ساری ریکارڈنگیں لائن ہو رہی. میری میکڈنیری کے رشتہ داروں جھوٹے ہو. مرزا غلام احمد کو تم نے چوک پر ذلیل کروایا اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے. پہلے دن مان ہی مان لیتے اور اپنے لوگوں کو پھدو لگا دیتے, کہتے ہیں جی انہوں نے چونکہ نبی پاک کی گستاخی کی تھی اس لیے مرزا صاحب نے جو ہے نا یہ والا کام کیا. پہلے دن ہی کہہ دیتے, اتنی ضلالت نہ کھٹتے. سو دی سپیڈ نہ جانا, پھر 100 دی سپیڈ نہ جائے. پیچھے چھتر پھریا ہوئے نا, ابو سیکر نے کچھ کہہ دیا, پھر کچھ سیکر نے چھیڑ دیا مجھے, پھر اینجے جا کے رونا ہی. کوئی یہ بیچارہ تو خیر کی اینو کہنا ہے. اور دوجا سی نا بڑا اور جڑا سلیم پوسٹ مین ہے اپنا سکر بھائی, نہیں یہ تو بالکل یہ تھے کی کرنا. او ذلیل ہو کے انہوں سمجھ آ گئی سی کہ مرزا غلام احمد نا جھوٹا پڑھیا گیا. یہ نواں آیا جڑا نا جی جزاک اللہ آپ نے مجھے بتا دی جزاک اللہ, آپ مان گئے جزاک اللہ. یہ دیکھیں میرے پیارے بھائی, آپ اپنے بابو کو بھی یہ دیکھیں, اپنے ان کو بھی کہہ دیں علماء کو جزاک اللہ. اوے تو مطلب اس کی آڈیو سن لو, وہ ایسا جاہل ہے اسامہ بھائی, اس کا دعویٰ اس طریقے سے اس کو ہنٹروں سے ہم سیدھا کریں گے. دعویٰ پتہ کیا کیا اس نے, کیا دعویٰ کیا سکر بھائی؟ اس نے دعویٰ کیا, اس نے کہا میں یہ میری میگدلینی ہی فحش عورت تھی اور وہی لازر کی بہن تھی. یہ لے اس کا دعویٰ. پھر بیٹھ لے گا ہیلو سکر بھائی, میں کدھر سکر بھائی دیکھے سکر بھائی بہت زیادہ مسائل ہے, اتنے زیادہ مسائل ہے کہ مرزا صاحب تھوڑے بہت بچ بھی سکتے تھے, بالکل نہیں بچے گی. بندہ دعویٰ تو نہیں کرے نا. I mean سکر بھائی آپ کو پتہ کیا کیا مسائل انہیں پیش آنے والے ہیں. میں کہتا ہوں آئے میدان میں, سکر بیٹھا ہوا یہاں پر, آجو سامنے اس لگاؤ کا لائیو اس کے باپ سامنے. نہیں نکل سکتا, اس کا باپ, اس کا بڑا باپ آیا تھا نا, جب وہ نہیں ٹکا یہ تو جمندر ہے, یہ کہاں ٹکے گا اسامہ بھائی. یہ تو ون آن ون, وہ تو پھر بھی چھوڑی گالڑ ہے, وہ تو باتیں بوتے کر لیتا ہے, وہ اپنے بکواس اچھی کر لیتا ہے, اس سے تو بات ہی نہیں ہونی. ان کو سمپل سا اصول دیا تھا سکر بھائی. میر لطیف جو بائبل ایکسپرٹ بائی مرزا طاہر, ہاں جی, 4th خلیفہ آف جماعت قادیان, جس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا, وہ نہیں ٹک پایا, ایک دن نہیں ٹک پایا. اس دن سے فرار ہے ہمارے ہاتھ سے. تو تم لوگ کل کے بچے آ کے لڑو گے. اور مزے کی بات یہ پوری 150 سالہ جماعت جو چندہ لیتی ہے لٹریچر ریسرچ پر, وہ کل کے بچوں کیا سے رل گیا. اندازہ کر. I'm so sorry یار. بالکل جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ہمیں یار, ہم تو مطلب دیکھو آئے ہوئے, وہ بائبل ایکسپرٹ نہیں تو یہ کل کے بچے جو ہیں یہ کوئی ابھی تک سے تو کچھ بنا نہیں رہے. یہ تو جو اشاعت کا چندہ جو عوام دے رہی ہے, جو ان کو وہ اشاعت کی جا رہی ہے, اسی کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اشاعت کیا ہو رہی ہے, دیکھ تو لو, پڑھ تو لو. یار. کیا کس عثمان چیز کا بھائی پیسے دے رہے ہم اپنے آپ کو مجدد کہہ سکتے ہیں جماعت احمدیہ کے لیے؟
میں کہنا تسی انہاں نوں کہہ سکتے مجدد بھی محدث بھی سارا کچھ ہی تسی دوویں انہاں واسطے نہیں جو جماعتی لٹریچر کا اور جماعت کے نظام کے مجدد تو آپ ہیں نا جی, آپ ان کو اصل کی واپس لے کے آ رہے ہیں, اصل سے جوڑ رہے ہیں نا, ان کو اصل سے جوڑ رہے ہیں, اصل پہ واپس لے کے آ رہے ہیں. تو آپ ان کی جماعت کے لیے مجدد تو ہیں, ان کی جماعت کے مجدد تو آپ بنتے ہیں. بالکل کہ آپ نے ان کو بتایا کہ بھائی تسی لوگ کی عقائد بھول گئے ہو اپنے, یہ اصل عقائد ہیں, اس پہ واپس آؤ. مانو کہ آپ لوگوں کے عقائد جو ہیں وہ آپ کو غلط بیانی کر رہی ہے جماعت, نظام جماعت آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. یہ تو آپ کا کام زبردست ہے, اس پہ تو آپ کو انعام دینا چاہیے جماعت والوں کو. اچھا مزے کی بات بتاؤ سکر بھائی آپ کو, ہاں جی, وہ کیا مثال ہے کہ بے وقوف جب بہت زیادہ سیاح ہو جائے اور آپ کا بے وقوف جب بہت زیادہ آپ کا وفادار نکلے, وہ کیا کرنا چاہے گا, کیا کرے گا آپ کے لیے؟ آپ کو بچاتے بچاتے آپ اور مروا دے گا. بہت ظاہری بات ہے, یہ وہی ہے جیسے چھوٹا بچہ اٹھ کے بٹا پکڑ کے لکھتے ہیں آئی لو یو پاپا گاڑی کے اوپر. تو انہوں نے بھی وہی کیا مرزا صاحب کے ساتھ. یقین مانے وہ تعویلات گڑی ہے جو مرزا صاحب آج ہی دیکھتے تو کہتے ہیں یار تو کیا کر رہا ہے, تو مجھے اور مروا رہا ہے. میں کہا یار یہ مطلب کانفیڈنس کی تم لمٹ دیکھو. بیوقوف انسان کہتا پیارے بھائی یہ دیکھے 7 کے اندر یہ جو فحاشہ عورت ہے نا یہی میری میگڈلینی ہے, کیونکہ 8ویں میں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا کہتا 7 کی جو لوک کی 7 ہے نا سبا بھائی, اس میں کہتا یہ ہے چونکہ 8 میں وہ دیکھیں وہ ان کے ساتھ تھی تے پھدوا او دے ساتھ تے 4 عورتیں اور بھی سن, اور 4 عورتیں اور بھی تھی. تم نے میری میگڈلینی پھپھی کیوں پکڑی ہے اپنی, باقی کو کیوں نہیں فحاشہ بنا دیا بغیر تو سب میں نوٹ کیا آپ نے دجل کیوں؟ چونکہ وہ میتھیو میں جا کر لازر کے گھر نکلتا ہے, لازر کے گھر جو اس کی بہن مطلب نیک عورت رڈی بنا دی ہے. اور یار دیکھو ان کے کام چیک کرو کیسے دجال کے پیروکار ہے, کس غضاب کے پیروکار ہے کہ آپ ان کا علمی کام, اور یہ مربی ہے یہ لونڈا. آپ یقین کرو اس کی اگر ٹانگیں نہ کانپ جائیں اسا, یہ میرے آگے 1 گھنٹہ بیٹھ جائے صرف, اس لونڈے کی ٹانگیں کانپ جائیں. دیکھیں جی میں تو کھلا چیلنج کروں گا سکر بھائی, آپ کو برا لگے یا صحیح لگے ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا مربی لے آؤ, بڑے سے بڑا ترمہا لے آؤ اپنی جماعت کا, بڑے سے بڑا مسیح کا شیر لے آؤ, آپ آ کے سکر کے آگے اس ٹاپک پہ بات کر جاؤ. مسیح کا شیر لو صاحب بھائی, آپ نے بھی نہ ہونے والی بات مانگ لی ہے نا. الفاظ واپس لے, الفاظ تو پہلے واپس لے. سکر بھائی الفاظ جب منہ سے نکل گئے تو نکل گئے. چلو انہیں الفاظ کر لینے, تسی شیر بن جاؤ بغیر تو تسی شیر بن کے بخا دو. تسی ہوں کوئی ہو جا اقدام کرو کہ شیر لوکی کہنے لگا بھی شیر آیا. یار آپ نے رات کو سام بھائی رات کو آپ نے وہ 2 بندوں کی گفتگو نہیں سنی تھی, ایک عامر حق صاحب تھے اور ایک امتیاز بھائی, کہ مسیح جو خود لاہور میں اتنا بڑا میلہ سجا کر اور لوگوں کو پیچھے لگا کر وہ وہاں پہ نہیں آئے, تو یہ دیکھیں مسیح کے شیر کہاں سے آئیں گے مسیح خود نہیں آئے. ان کو نکالنا پڑے گا, انہیں احساس دلانا پڑے گا کہ یہ جو 3 سال سے بھاگ رہے ہیں نا آگے, وہ وقت ہوا ختم. یقین مانے سکر بھائی I don't wanna say it کہ ہم اوور کانفیڈنس ہے, لیکن ہم اتنا جب ہم بات کرتے ہیں نا اتنی پختگی, اتنے ایمان, اتنے کانفیڈنس اور اتنے شور ہوتے ہیں اس ریفرنس پہ کہ میں کہتا ہوں آئے بات کرے بائبل پہ. اسامہ بھائی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا نا کہ ماننے والے تیرے ہیں لیکن فوج یہ میری ہے, فوج یہ میری ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہے وہ دلیر ایوے نہیں ہے, ان کا عقیدہ دلیر, ان کو عقیدے دلیر ملے. ان کو میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ صرف اور صرف اس کو لیوک کے سامنے رکھ کے نا, آپ چھوڑ دیں میتھیو مارک اور اس کو جان کو, اگر اس کی ٹانگیں نہ کانپے لیوک کے اوپر ہی, اور آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, اس بیوقوف کو سمجھ نہیں آنی. اور یقین مانے میں نے لوک بھی اڑا کے رکھ دی ہیں, یہ تو وہ وقت کھلے گا تو جب کھلے گا لوک بھی پوری کی پوری اڑنے. آپ کو پتا ہے عقیدہ جب لوک سے نکلنا ہے تو کیا اڑنا ہے, کیا اڑنا ہے,
اوپر سے اس نے کہا نہیں میرے بھائی مرزا غلام احمد صاحب تو کہتے ہیں میں بہت عزت کرتا ہوں. تو میرے آگے آ نظر آئی یار تھوڑی کر عزت آگے نکل گھر سے باہر. اچھا ان کی مردانگی چیک کرو آپ, ان کی کنوینئنس چیک کرو. او چلو یہ تو پھر بھی مجھے سمجھ آتا ہے اسامہ بھائی یہ تھوڑا سا یہ تو لوٹا نہ پڑا ہے بیچارہ. وہ جو اس کا استاد ہے گرو ہے سلیم مختلینی, وہ بیچارہ کہتا بس تسی نہ جایا کرو کوئی فائدہ نہیں ہے گا, تسی اویس نو بلاؤ, اویس نو بلا کے تو والے دے دیو. لکھ دی لعنت تہاڈے تے. یعنی کہ 60,000 والا تو ڈیلی بیس پہ, ٹھیک ہے, اور تیرے میں اتنا جگرا نہیں ہے کہ تو بات کر لے ٹاپک پہ. اندازہ کرو یہ تو تیرے لات ہے. تو نہیں دیکھیں بلاتا ایسی ہے بات کرنے کو جیسے بہت ہی قابل انسان ہے. تو واقعی میں ہی نا دجال کا گدھا ہے جس نے 60,000 والا اپنے اوپر لیا ہوا ہے اور باغی جا رہا ہے. یقین مانے تجھے میں اس کا 2 مصداق بناتا ہوں. تجھے بہت شوق ہے نا بات کرنے کا اور چرب زبانی کا, پہلے چرب زبانی اپنے اندر سے ختم کر پتر اور بندہ بن, کوئی ترقی کر, کوئی پتا کہ تو قابل انسان ہے. بات کر رہے دیکھیں نا دعویٰ کیا کرتا ہے, میرے پاس 60,000 دعویٰ ہے, حوالے ہے, میں ہر روز حوالے بناتا ہوں. مرزا تو سچا ثابت ہو رہا نہیں ہے. 2 ماہ سے تم لوگ رگڑیاں کھا رہے ہو کہ کسی کا بائبل پہ بات ہو جائے. نہیں اس کی قابلیت صاحب, اس کی ایک اور قابلیت بتاؤ. ابھی جو سارے بھائی اوپر بیٹھے ہیں بتائیں, میں مسلمان کی تعریف میں جو سب سے زبردست مثال پیش کر رہا تھا کون سے صحابی کی کر رہا تھا ابھی, سارے بھائی بتائیں ذرا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. خلیفہ دوم. ٹھیک ہے, ہن ਇਹਦੇ علم دا لیول چیک کرو. وہ 2.5 سال پہلے دی گل ہے تے 2 سال پہلے کی کہہ رہے, کچھ مہینے بعد ہی دسو یہ بیان کی دے رہا, ذرا سنیو ذرا ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ. ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮਾਜ਼ੀ ਚ. ਅੱਛਾ. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੁਛ ਜੀ ਸੀਕਰ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਬੇਵਕੂਫ, ਇਹਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, کدی بھی شیعہ کہتا ہے, یہ سافٹ ویئر کرپٹ ہو گیا. دیکھیں مرزا صاحب نے کہا تھا کہ جس کے بیان میں 2 تضاد باتیں پائی جائیے وہ یا تو مجنون ہے یا وہ ایک جگہ پر انہیں جاہل کا لفظ استعمال کیا, جاہل. تو اب دیکھیں نا کیا کرے اس بندے. یہ مجنون بھی نہیں ہے, یہ جاہل بھی نہیں ہے, یہ برزوٹا ہے. نہیں مجنون پلس ہے, یہ مجنون پلس ہے. جس کے وہ فالوور ہیں ਉਹਦੇ 4 صفحے بعد اپنی گل نہ گل نہیں رلدی, انہاں دی گل کتوں رل جائے گی یار. I must say وہ ہماری وہ بہن آتی ہے, ان کا نام وہ مجاہدہ نام سے جو آتی ہیں, آپ یقین کریں انہوں نے ایسی ایک بات پہ توجہ دلائی. سوچنا ہے اینگل ہوتا ہے ہر بندے کا, ہم نے آج تک اس اینگل پہ نہیں تھا سوچا. وہ کہتی بھائی یہ پتہ ہے آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ 2 صفحے آگے تو چلے نا, 2 صفحے آگے سے پڑھے, کیونکہ ان کو خود بھی یقین ہے مرزا نے 2 صفحے بعد جا کے الٹی بات کر دینی اس سے. ایگزیکٹلی کہ جو ابھی کفر تول رہا ہے نا آگے جا کے کور کر جائے گا اس کو کھول کر. اللہ اکبر. جی جی سب بھی بولیں. پہلے تو ایک چھوٹا سا احتجاج جی, آپ برائے مہربانی میر میگڈلینی کو کچھ بھی نہ کہیں, وہ ایک مریض ہے اور وہ اب ہمارے ہاسپٹل میں داخل ہو چکا ہے. تشفی بخش تیرا علاج کرے گا میر. دیکھ میں کہتا ہوں تیرا کریئر ہے نا کہ مرزا صاحب تو آ جا کسی بھی چیز پہ, یقین مان تجھے روند کے رکھ دے گے. چل کیا یاد کرے گا, پہلا ٹاپک بائبل. مرزا صاحب کو سچا ثابت کر جا بائبل پہ, آ جا سیکر بیٹھا ہوا ہے. یقین مان تجھے بڑا غرور ہے نا. نہیں دیکھیں علمی قابلیت کا غرور نہیں ہونا چاہیے. علمی قابلیت کدھر ہے اس کی, وہ دیکھو وہ اب کیا کر رہا ہے, اب وہ مجھے گالیاں نکال رہا ہے, سیکر کو گالیاں نکال رہا ہے, اسامہ کو گالیاں نکال رہا ہے. اگر علمی قابلیت ہوتی تو کوئی سوال جواب کرتا نا, وہ ریفرنس دیتا, کوئی بائبل کی بات پیش کرتا. اس دن بیٹھ کر کیا کر رہا تھا. نہیں علمی قابلیت ہوتی تو مجھے یہ کہتا کہ پہلے تو مجھے حوالے دے دو سارے, تم نے میرا ترا نکالنا ہے, تم نے میرا ترا نکالنا. خدی لعنت ہے تیرے 60,000 قصور اس کا نہیں ہے. اس نے خود بتایا پیچھے حوالے والی مشین بیٹھی ہے, مشینوں کی تو کمائی کار ہے.
قصور اس کا تھوڑی. وعلیکم السلام بہن. اب میں آپ کو بتاؤں اسامہ بھائی, ڈیسپریشن, فین فالوئنگ اور obsession کی لمٹ دیکھنی ہے آپ نے کسی نے, کہ اگر آج کوئی میر بختلینی کی چھاتی دیکھ لے نا, یا اس کو کہ اپنی باہ ہوتے کر, کف ہوتے کر, اس نے بلیڈ سے میرا نام لکھا ہوگا وہاں پہ. میں کہہ رہا ہوں مریض ہے ایڈی کا. میں تمہیں سچ دس رہا, یہ بلیڈ نال میرا نام لکھیا ہونا ہے. میں تمہیں ریزن دس دینا, اے ویکھو کہ میں تمہیں جڑی شے بخان لگا کہ اس تو زیادہ کوئی بندہ obsessed ہو سکتا ہے. اگے شیعہ کے بھابی, اے ویکھو, اے اپنی لائیو لا کے بیٹھا ہے, تو اتنے ویکھو کی لکھیا ہوا ہے. اے ویکھو, او مفت کی او ماری. مائی گاڈ, میں دیکھیا سی اگلے دن میں دیکھیا سیگا. اے ویکھ لو, تو مینوں سنوکر لانا ہے, تو مینوں سنوکر لانا ہے. لو اے ویکھ لو, کوئی شک نہ رہ جائے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ کو مزے کی بات بتاؤں, بلیک بال آپ ہے سنتے جائے, ٹھیک ہے, وائٹ بال یہ ہے, اور درمیان میں میرا صاحب ہے. نہیں, درمیان میں بھی میں ہی ہوں. فیل نہیں ہو رہا ان کو. چڑے اسامہ بھائی, پتہ چکر کیا ہے؟ اسامہ بھائی چکر پتہ کیا ہے؟ چکر یہ اسامہ بھائی, یہ ہو چکے ہے پاگل. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اصل وجہ کیا ہے. دیکھیں, اصل وجہ یہ ہے کہ یہ بوندل اس لیے گئے ہیں, اور یہ جو بوندل گیا بیچارہ, اس کو بھی سن لو پہلے. خود مان گیا ہے, پہلے مانا ہے, پھر بیچارہ ٹھیک ہو گیا. پہلے اس کی سن لو, یہ نمونے کی سن لو. جزاک اللہ, اس کی سننے دو. ٹھہرے, آپ نے یہ جو بات کی ہے بہت اہم ہے. اسی پہ مخالفین آج بھی شور مچا رہے تھے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جو باتیں بائبل سے کی ہے. دیکھا یہ obsessed ہو گئے ہیں. ان کا ٹک ٹاک پہ آنے کا مقصد ہے ہمارے جواب دینا. ٹک ٹاک پہ آنے کا مقصد دیکھ لو. اب یہ نہیں ہو سکتا اسامہ بھائی, روز بیچارے کوشش کرتے ہیں, پھر اگلے دن آتے ہیں کہتے ہیں یار نہیں یار بنا نہیں, احمدی مطمئن نہیں ہوئے. اور میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں احمدی مطمئن یہ کر نہیں سکتے ہیں. اس دن کے پروگرام کے بعد جماعت لائیو دیکھی ہے انہوں نے ناخن مارے اپنے منہ کے اوپر, دوسروں کی کمروں کے اوپر, کپڑوں کے اوپر. پاگل ہو چکے ہیں. سنیں ذرا, اگر وہ بائبل میں نہیں, پھر آپ لوگ ہمیں پوچھیں کہ کہاں پہ, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب لفظ با لفظ وہ چیزیں ہونا ضروری ہے. اور بن صاحب نے اس پہ بھی کافی حوالے, بعض علماء نے الٹے استدلال بھی پیش کیے ہیں. ہاں انہوں نے اشارتاً بائبل سے ہی ذکر کیا, لیکن ان کی تفصیل میں اگر بعض ایڈیشنل باتیں ہوتی ہیں وہ اس کے خلاف نہیں, کیونکہ الزامی جوابی ہے جائز ہوتا ہے. اس کی بھی ہم آپ کو مثالیں دکھا سکتے ہیں. اب آج کل ایک اعتراض ہو رہا ہے, اس کا ہم نے شروع میں بھی آج صبح بھی الحمدللہ جواب دیا تھا. وہ اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے جو اپنی کتب میں لکھا کہ حضرت عیسیٰ جو فرضی یسوع ہیں بائبل والے, ان کے سروں پہ ایک فاحشہ عورت نے تیل ملا, ان کے سروں پہ, اور پاؤں پہ بھی, اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں دھوئے. اس پہ ان کا اعتراض تھا کہ نہیں, وہ تو فارسی کے گھر گئے تھے, کوئی فاحشہ عورت کے گھر نہیں گئے, نہ اس نے ان کے سر پہ کوئی تیل ملا. یہ ان کا اعتراض تھا. ٹھیک ہو گیا, مان کے سنیا فارسی لکھا, فریسی کی جگہ فارسی کرتا ہوں میں, وہ عاشق بھی کر گیا. جی جی ٹھیک ہے میں بیفور یو گو, اس میں میں آپ کو نا ایک علمی بات بیانتی دکھاتا ہوں. رضی سب سے پہلے لعنت قبول کر, ٹھیک ہے, سب سے پہلے. ٹھیک ہے بھائی, ہمارا اعتراض کیا کہا کہ آپ لیول چیک کرے, سر پہ تیل ملا, پاؤں پہ تیل ملا. پھر کہتا ہے کہ ہمارا اعتراض ہے کہ فارسی کے گھر گئے یا فحاشہ اور کے گھر نہیں گئے. اور مرزا صاحب خود لکھ کے گئے ہیں, یہ کیوں نہیں بتا رہے؟ نہیں, مر جائے گا کیوں یہ کیوں کھا, اصل چیز یہ ہے مرزا صاحب لکھ کے گئے کہ فحاشہ کے گھر گئی ہے, تب فارسی کا ہم اعتراض کرتے ہیں. مرزا صاحب نے, آتا ہے تو اسامہ بھائی, مرزا صاحب نے فریسی کا نام ہی نہیں لیا. بس گیم سیٹ میچ. مرزا صاحب نے سب سے بڑی علمی بدیانتی کر کے مرزا صاحب نے فریسی کا نام ہی نہیں لیا. جیسے یہ وہی بات ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ ایک بند کمرے کے اندر, اندھیرے والے کمرے کے اندر افضل وڑائج, سیکر اور رضی, ایک افضل وڑائج کو نکال دے اور کوئی کہہ دے کہ سیکر اور رضی, تو معاملہ بگڑ گیا نا سارا. بھائی جب تم اتنی بڑی بددیانتی کرو گے تو تم پورے کا پورا بات کا مقصد ہی چینج کر دو گے. اب تو دیکھو اس نے مائنس ہی کر دیا بیچ میں سے وہ بات. بھائی مرزا غلام احمد نے لکھا ہے وہ فحاشہ کے گھر گئے تھے, اور بدبخت میں ایک چیز ایک نہیں پڑھا دوں, ہائے ہائے کتھے جائیے تے کتھے نہ جائیے. اب اسامہ بھائی یہ ہم نہیں کہیں گے,
मुतकल्लिम खुद कहेगा। दोस्तों गौर से सुने, वो कहते हैं मेरे दलाइल को सुन लेते इस मसला मुखालिफ यहां तक गुलू किया कि मुझे काफिर ठहराया गया और इसके साथ ही और भी चाहा कि और मेरे जिम्मा लगाया। दयानत, निकोकारी और तकवा का तकाजा था कि पहले मुझसे पूछ लेते, अगर मैं, सुने जी, अगर मैं काल अल्लाह और काल रसूल से तजावुज करता, किससे उसामा भाई? अल्लाह और अल्लाह के अल्लाह और उसके रसूल के, हाँ, उनके कौल से, उनके कलाम से, ठीक है, कौल से, उनसे कलाम से, जी जी। अगर मैं काल अल्लाह और काल रसूल से तजावुज करता तो फिर बेशक इन्हें इख्तियार और हक था कि वो मुझे जो चाहे कहते, दज्जाल, कज़्ज़ाब वगैरह। ठीक हो गया भाई? तो मिर्जा साहब ने एक असूल दिया है कि मुझे काफिर तो तब ठहराओ जब मैंने अल्लाह और उसके रसूल से, उसके कलाम से तजावुज किया हो, तब आप बेशक मुझे दज्जाल और कज़्ज़ाब कह सकते हो। अब मुझे यह बताओ मेरे भाइयों, गौर से जरा सुनो, यहां पर हम आपको एक अपनी दुविधा पेश किए देते हैं कि अल्लाह ताला के कौल से दिखाओ, मुझको दिखाओ, अल्लाह के कौल से दिखाओ। जज़ाकल्लाह, मैं एक मिनट तुम्हें दिखाता हूं तो तुम फिर जो है ना मुझे दिखाना। मुझे अल्लाह ताला के कौल से दिखाओ कि अल्लाह ताला ने कहां ये बात लिखी है, किस जगह पे लिखी है कि अल्लाह ताला ने इस वजह से अपने प्यारे नबी का नाम कुरान पाक में हसूर नहीं लिखा क्योंकि वो शराब पीता था और माज़अल्लाह फाहिशातों से ताल्लुकात रखता था। दिखाओ। माशाल्लाह। ज़िक्र भाई, लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है? ज़िक्र भाई, जमात अहमदिया क्या कहती है आपको कीदा कहाँ से लेना है? तो कीदा कुरान से, हदीसों से भी नहीं। मैं नो, और नो, मुश्किल नो, वो करूं, कहते हैं कुरान से, कुरान से। अच्छा, साफी साहब कहती है अकीदा जब लेते तो इस्तदलाल नहीं होना चाहिए, यही कहा था ना उन्होंने इम्तियाज भाई को। बिल्कुल। तो बिना इस्तदलाल के दिखा दो हमें आप। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि रजी ने कहा था कि देखें कि इल्जामी जवाब में जायज है, और रजी इतना कुरान हदीस करता है, मसीह के शेरों ने हमारा इल्म और मार्फत से मुंह बंद कर देना था। तो जरा कुरान हदीस से दिखा दो हमें कि इल्जामी जवाब में कहाँ हाशिया राई इजाजत देती है। कुरान में क्या इल्जामी जवाब मौजूद नहीं है? मौजूद है। क्या उनमें खिलाफ हकीकत बात है मौजूद? नहीं मौजूद। तो मिर्जा साहब ने इसे अकीदा बनाया कैसे, और उस अकीदा बनाने के बाद उसमें हाशिया राई कैसे कर दी? इन दो चीजों का सबूत देना है आपने। अगली बहस तो फिर अगली बहस है, तगड़े होकर आना। बिल्कुल, अगली बहस है। और दूसरी बात ये उसामा भाई, जो असल बात है, मिर्जा साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से हटकर तजावुज किया तो मुझे कज़्ज़ाब दज्जाल कहो। दूसरी तरफ वो कहते हैं मैंने अगर कोई ऐसी बात की है जो अनाजीलों में मौजूद ना हो, है उसामा भाई, तो मुझे आप सजा देने का, मैं सजा भुगतने का हकदार हूं। भाई मिर्जा साहब को उनके मानने वाले खुद कह रहे हैं कि उन्होंने तजावुज किया। एडिशन क्या होती है उसामा भाई? तजावुज करना क्या होता है? बिल्कुल यही है, बिल्कुल ठीक है। ने क्या ठहराया अपने नबी को, जिसको वो नबी मानता है, ये बात करके तजावुज की बात की एडिशन की है किसी बात में? क्या दज्जाल और कज़्ज़ाब। बहुत शुक्रिया। आपने हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब पे कज़्ज़ाब का फतवा लगा दिया मेरे भाई। आपने उनको फतवे के नीचे ले आए हो। कासिम नानोतवी, अहमद रजा बरेलवी साहब को 2 मिनट छोड़ो, आपने अपने मिर्जा साहब कज़्ज़ाब कर दिए। कभी हिम्मत करो तो सामने आओ, मैं तुम्हें बताऊं मैरी मैगदलीनी कहां से थी। आओ जरा, तुम्हें लगे पता, घर में बैठ के अवैस उसके साथ तजारियत कर रहे हैं। यार अंदाजा करो, मुझे तब इस बात पे चढ़ी है, वो क्लिप देख के मेरा दिमाग घूम गया। वो इनसे सवाल कर रहा है कि यार एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मतलब मिर्जा साहब ने बड़ी तारीफ किया, तो फिर ये बातें वो कैसे लिख सकते हैं? असल में ये आदत ना, सिकर भाई मैं आपको काट रहा हूँ, हाँ। ये आदत इन्होंने सीखी है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब से। मेरे पास दलील मौजूद है इस आदत की। वो क्या करते थे, वो खुद से सवाल बनाते थे, खुद साख्ता।
دوسروں کا نام لے کے، خود ہی جواب دے کے اور کہتے تھے چلو میں جیت گیا ہوں، اب حق واضح ہو گیا اور اب مجھے جو نہیں مانتا وہ ہو گیا جی۔ یہ وہی تو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے بھائی دیکھ لے، میں پھر بھائیوں کو دوستوں کو سنا دوں، انہوں نے پھر بولا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب نے جو باتیں کی ہے وہ فرضی یسوع کے بارے میں کی ہے، وہ یسوع کے بارے میں کی ہے، بلکہ ہمارے پیارے جناب محترم، اب میں کیا کہوں، احمدی صاحب آپ کو کہا بھی تھا آپ نہ آیا کریں اس معاملے میں بیچ میں، اور ہمارے پیارے احمدی صاحب نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیں، جماعت احمدیہ کے مبلغ ہیں بہت بڑے، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جو مسلمان یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ اور یسوع ایک ہی ہیں، وہ کس طرح کا مسلمان ہے؟ وہ تو شرک میں سیدھا سیدھا ملوث نہیں ہے۔ ایلو جی میرے بھائی، اگر یہ شرک ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور یسوع کو ایک مانتا ہے، وہ کس طرح کا مسلمان ہے؟ یہ تو شرک ہے۔ اگر وہ مشرک ہوتا ہے تو میرے دوست یہ کس کا واقعہ لکھا ہوا ہے؟ فحاشہ عورت نے آ کر اپنے کمائی کے مال سے عطر ملا، یہ کس کا واقعہ لکھا ہوا ہے؟ یہ واقعہ کیا لیوک میں نہیں لکھا ہوا؟ یہی نہیں پڑھتے ہم بیٹھ کے؟ ادھر تو خیر سر کا لفظ بھی نہیں ہے، یہ بھی دروغوئی کی گئی ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ ادھر یسوع کی بات ہو رہی ہے۔ احمدی صاحب یہ کس کی بات ہو رہی ہے ادھر؟ کیا یسوع کا نام قرآن میں حصور نہیں رکھا گیا؟ آپ نے مرزا صاحب کو مشرک بھی قرار دے دیا، ایک نے مفتری قرار دیا، ایک نے مشرک قرار دیا۔ اوے تم چاہتے کیا ہو؟ یسوع اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرزا صاحب علیحدہ علیحدہ مانتے تھے؟ ہے جی، یہ جو حضور گورنمنٹ عالیہ برطانیہ میں آجزانہ درخواست کی تھی، اور درخواست میں یہاں پر جو لکھا ہے کہ میرے قلم سے جو کچھ بھی نکلا ہے حضرت مسیح کو، یہ ان کو کیوں صفائیاں دے رہے تھے؟ ہے جی، کس کے الچی بن کے گئے ہوئے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ پھر یہ کیوں لکھ رہے تھے یہاں پر کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ مسلمان کے اندر ایک جوش رکھنے والی قوم ہے، اور یہ جناب وہ سوچ بھی نہیں سکتا کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ یوں کہے اور یوں کرے۔ تو میں نے جو کچھ بھی کہا ہے، بدسختی جو بھی کی ہے، صرف جواب میں جوش ٹھنڈا کرنے کے لیے دی ہے۔ کس کے الچی بن کے گئے ہوئے تھے بھائیوں؟ ہے جی، یہ کس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یاد رہے ایسے اسرار دقیقہ بصورت اقوال افعال انبیاء سے ظہور میں آتے ہیں۔ انبیاء سے، کیا یسوع نبی ہے جی؟ ذرا اوپر والے بھائی بتائیں جی، کیا یسوع کو یہ نبی مانتے ہیں؟ بالکل بالکل مانتے ہیں، یسوع کو نبی مانتے ہیں نا پھر، کیونکہ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو لکھ نہیں سکتے، یسوع نبی ہو گئے۔ بالکل۔ اور اگر یہی بات میں آپ کو قرآن سے دکھا دوں، پھر یسوع کو مانتے، یسوع کو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانتے، پھر دکھاؤ آپ کو ریفرنس بولوں؟ ہاں بالکل، ایک سیکنڈ دے، اندازہ کر لو۔ یہاں پر وہ خود مرزا غلام احمد کہہ رہا ہے کہ جناب بصورت اقوال یا افعال انبیاء سے ظہور میں آتے ہیں، اکثر اسرار دقیقہ۔ اور کون کون سے واقعات آتے رہے انبیاء سے ظہور پذیر میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور حضرت مسیح کا کسی فحاشہ کے گھر میں چلے جانا۔ حضرت مسیح کا، یہ حضرت مسیح یسوع ہے؟ اوے بدبخت۔ فکر بھائی کھولے ذرا والیوم 23 اور پیج نمبر 227، وہی ریفرنس جو ساحل بھائی نے دیا تھا، نکال لیا۔ ایم جی صاحب سے تو مجھے توقع ہی نہیں ہے، آپ حسن زن دے دیتی ہے، میں نہیں دیتا۔ اب میرے پاس وہ حسن زن ختم ہو چکا ہے۔ میں نے پہلے ہی آ کے کہہ دیا تھا، یہ جو حسن زن کا چورن میں بیچتا رہا ہوں نا، میری سب سے بڑی اجتہادی غلطی تھی۔ ان لوگوں کو حسن زن دینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑے گستاخ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ دوسری بات یہ، ایم جی صاحب بہت بہت مبارک ہو،
مرزا صاحب نے توہین کی ہے, آپ نے انہیں کہہ دیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے ایسا شخص مسلمان جو یسوع کو, بائبل کے یسوع کو قرآن کا عیسیٰ بنا دے؟ یہ تو توہین ہے, یہ تو مشرکانہ عقیدہ ہے. یہی آپ نے جملے بولے تھے نا. Oh, yes. بہت بہت مبارک ہو. مرزا صاحب کی تھوڑی بہت زندگی بچی تھی, 52 سال تو وہ کیا نام ہے مشرکانہ عقیدے پر رہے تھے. جو تھوڑی بہت بچی تھی میں, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. ہاتھ ملائے میرے ساتھ, جزاک اللہ خیر. یہ آگے جی. یہی بن گیا سام بھائی. سیکر بھائی انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی فاحشہ عورت کے گھر گئے تھے؟ ہاں جی, ہاں جی. حالانکہ بائبل میں تو الٹا لکھا ہوا ہے. بائبل میں تو الٹا لکھا ہے نا. بائبل پہ یہی تو ہمارا مقدمہ تھا کہ بائبل پہ بھی جھوٹ بول دیا ہے, بائبل پہ بھی جھوٹ بول دیا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر واقعہ تھوپ دیا ہے, اور اللہ کے سپرد کر دیا معاذ اللہ کہ اللہ نے اسی وجہ سے قرآن میں نام نہیں رکھا. ایک نہیں ہے, جرم پہ جرم, جرم پہ جرم ہے اس بندے کا, کیونکہ وہ کرنا گستاخی چاہتا تھا. دیکھیں یسوع کی پیدائش, یہ کس یسوع کی بات ہو رہی ہے سکر بھائی؟ پہلے تو یہ تعین کرنا پڑے گا. پہلی اسی بات. وجہ سے خدا تعالیٰ نے یسوع کی پیدائش ہے, خدا تعالیٰ نے یسوع کی پیدائش کی مثال کے بیان کرنے کے وقت آدم کو یہی پیش کیا قرآن پاک میں. سکر بھائی آپ غلط سمجھ گئے ہیں. سکر بھائی دیکھیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, ان کے مطابق قرآن کس کی مسلمان کذب ہے؟ مسلمانوں کی ہے. مسلمان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام حصور نہیں رکھا گیا کیونکہ ان کے نقل کفر, کفر نباشد, فحاشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے, وہ شراب نوشی کرتے تھے. بالکل اس قرآن سے جو قرآن مرزا صاحب لے کر آئے ہیں, بے شک. اب اسی قرآن میں مرزا صاحب یسوع کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا رہے ہیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہاں بات آپ ہوتے کون ہیں؟ بالکل صحیح بات. دیکھیے ایم جی صاحب اس قرآن پہ یقین نہیں رکھتے جو مرزا صاحب لے کر آئے. کہنے کا مقصد یہ ہے, وہ تو پھر دھندا کریں نا آپ. اوے ہاں, ہمارے والا کیسے تو ہو اٹھ گیا تھا نا 1857 میں. پھر مرزا صاحب نیا لے کر آئے تھے نا. ہاں, اس میں اوے کہیں اس میں تو نہیں لکھا ہوا. اوے ہو سکر بھائی, ہم غلط قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. کار لوگ ہیں اتنے دھوکہ دیتے ہیں اپنے لوگ. سکر بھائی آپ سویرٹی میں جانا چاہیں گے؟ ہاں جی, ہاں جی, شور ہے آپ؟ جی جی, کیوں نہ. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو یہ بات میں نے کل کی تھی اور میں آپ سے بھی آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, آپ کو میں نے بتائی بھی تھی, اگر میں آپ کو اس بات کا ثبوت دے دوں کہ مرزا غلام احمد بانی جماعت نے اسی آیت کو دلیل بنا کر, جس میں انہوں نے مقربین کا ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مقربین اس دور میں سے ان سے کم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, وہی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام موجود ہے. مرزا صاحب نے کہا یہاں پہ عیسیٰ سے مراد میں. پھر اللہ آپ نوٹ کریے گا, کیا مرزا صاحب شراب پیتے تھے جو ان پہ الزامات ہے یا نہیں ہے؟ چلے ہم الزامات کا لفظ یوز کرتے ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, انہوں نے قبولا ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. کیا سیرت المہدی ان کی انٹریکشن نام محرم کے ساتھ بڑی پڑی ہوئی ہے؟ نہیں, پاؤں آ کے دباتی تھی. جی جی بالکل. تو ٹھیک ہے, پھر مولوی نور الدین صاحب کو فضیلت ہے, نہیں یہ کام کرتے تھے اور وقت کے مقربین میں سے وہ زیادہ عالم فاضل تھے. نہیں, اس کا سمپل نہیں, اس کا مطلب یہ نکلا اسامہ بھائی کہ مرزا صاحب
اپنے دور میں کئی راست بازوں سے بڑھ کر ان کی راست بازی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ نور الدین کو ان پر ایک فضیلت حاصل ہے، اور وہ یہ کہ نور الدین شراب نہیں پیتا تھا، اور کبھی نہیں سنا گیا کسی نامحرم نے ان کے پیر دبائے رات کے پیر، یا پھر نامحرم کے اوپر پانی ڈالا ہو. ہاں یہ بھی ایڈ کریں نا. بالکل. نہ یار اسی لیے اسی وجہ سے طب میں ان کا نام حکیم پڑا اور مرزا صاحب کو یہ نام نہ ملا. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. ہاں، Look at the severity of it. یہ کبھی سمجھ ہی نہیں پائے گے، کیونکہ انہوں نے کبھی انبیاء کا رتبہ سمجھا ہی نہیں ہے. ان سے پوچھ لو نا کہ انبیاء شراب پی سکتے، بولے گا بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. جیسے والا سامنے آہو اصل میں نہ دیکھے نا، اب دیکھیں ان کو جو اب ساتھ ہی انہوں نے لائے ورنہ رہ راجیون وہ پڑی ہوئی سکر بھائی جماعت. سوال کر سکتے ہیں؟ جی کیا ان کے نزدیک جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے؟ نہیں. تو پھر جو ہے یہ تو ان کو نبی تو بڑی دور سے بھی مانیں گے نا، یہ تو مسلمان بھی نہیں مانتے. کیونکہ میں نے کچھ دیر پہلے جو ہے نا مرزا طاہر کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، جس میں ایک لڑکا تھا، اسے سوال کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جو آسمان پر ہے وہ مسلم ہے کہ نون مسلم ہے. اس نے کہا تھا کہ میں بتا رہا ہوں، میں بتا دیتا ہوں مجھے تو رٹی ہوئی ویڈیو جو ہے. جی وہ نہیں مجھے کال آ گئی تھی. اچھا تو اس نے پھر جو ہے نا یعنی کہ مرزا طاہر نے کہا تھا کہ وہ تو نون مسلم ہے، وہ کیسے آپ کو مسلمان کرے گا، وہ تو آ کے آپ کو کرسچن کر دے گا. توبہ نعوذ باللہ. نہیں، تھوڑا اس طرح نہیں تھا وہ، میں جا کے ہم اس کا کوٹ صحیح کر دیں. انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیر مسلم نبی کے طور پہ بیٹھے، مسلمان نبی کے طور پہ بیٹھے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ کرسچنز کا اپنا عقیدہ ہے ان کا، نہیں تو وہ مسلمان تو نہیں نا. پھر اس کو آگے سے اس طریقے سے کہا کہ وہ مسلمان تو نہیں نا. پھر تو غیر مسلم نبی نیچے آگے کرے گا کیا؟ وہ خود مسلمان ہوگا یا باقیوں کو صحیح بنا دے. تو مرزا طاہر نے، اور یہ بات صرف مرزا طاہر نہیں بھائی جان، ان کی پوری جماعت کا، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا اور نیچے جو اس کے خلفاء ہیں اور پوری جماعت کا عقیدہ یہ نہیں مانتے اللہ کے نبیوں کو مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مان ہی نہیں سکتے. یہ ایسی بھوڑی قسم کی ان کی تعلیم. یہ حضرت عیسیٰ تو چھوڑیں، ابھی آپ نے جو ویڈیو دکھائی ہے، اتنے نالائق، اتنے جاہل، اتنے بیوقوف. آپ کی مجھے بروڈ کا پتہ ہے، میں اس لیے لفظ وہی استعمال کر رہا ہوں جو آپ مجھے اجازت دیں گے. اور اتنے نالائق اور ملعون اس قسم کے لوگ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کے اوپر شک لے کے آ رہے ہیں. جب آپ نے سوال کیا کہ حضرت عمر فاروق مسلمان ہے کہ نہیں، اگر آپ بچے سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی ہاں جی مسلمان ہے، ان سے بڑا مسلمان کوئی نہیں. آپ کسی کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے. اصل میں وہ بچہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہوگا نا، وہ مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوا ہوگا نا بھائی جان. آپ انہیں کے بچے سے پوچھ لینا، پھر آپ کو بتائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر مرزا غلام احمد نے یہاں تک بھی، چلے وہ بھی ہم اس طریقے سے نہیں کھولتے ریفرنس، وہ بھی انشاءاللہ ٹاپک آئے گا، یہاں تک بھی بولا ہوا ہے کہ جلیل القدر صحابی ان کے ساتھ ملا کر ان کو بولا ہوا ہے کہ وہ غلط عقائد رکھتے تھے، وہ غلط عقائد رکھتے تھے. اور بتا دے پیچھے رہ کیا گیا، اس نے کامل تباہ کون سی کی ہے. چلو وہ اس پہ خیر بات کی بات ہے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے دوستو. اور دوستو بات یہ ہے کہ ادھر چلی ہے ویڈیو، اور یہ دوبارہ سے سن لیں دوستو. اور جو مسلمان یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ اور یسوع ایک ہی ہیں، وہ کس طرح کا مسلمان ہے؟ وہ تو شرک میں سیدھا ملوث نہیں ہے. آئے میں صدقے اصل سٹیٹمنٹ پتہ کیا ہونی چاہیے؟ اصل سٹیٹمنٹ کی دیکھیں جی بھائیو، بات یہ ہے دنیا میں شخصیت تو ایک ہی ہے، ایسے ہی ہے جی بھائیو، شخصیت تو ایک ہی ہے تھی نا دنیا میں. اس کو غلط طریقے سے عقائد ڈیفرنٹ کر لیے، اور جو تعارف ان کا ہوا، جو پرسنالٹی، جو ایٹریبیوٹس، انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ شرکی عقائد ان سے منسوب کیے. ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جو ان تمام تر جو چیزیں ان سے منسوب کی ان سے پاک ہیں. جو بائبل کا یسوع کی ہم بات کرتے ہیں، بائبل کا جو کریکٹر بنایا گیا ہے، وہ کریکٹر ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے.
اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اسی دور میں ہی تھے. اصل سوال یہ ہوتا تھا ایم جی صاحب، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ جو شخص بائبل کے یسوع کے بارے میں جو باتیں کی گئی ہے، جو یسوع کی کریکٹرسٹکس ہے بائبل کی، اگر کوئی اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپلائی کر دے تو کیا یہ شرک نہیں؟ کیا وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو بائبل کے یسوع کی کریکٹرسٹکس کو عیسیٰ علیہ السلام پہ اپلائی کر دے؟ پھر غلطی کر کے آپ دیکھیں جی مرزا صاحب نے تو وہ بھی کر دیا. اوہو، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، سوال اصل تو درست سوال یہ بنتا تھا، لیکن وہ بیچارہ اسامہ بھائی کسی کھڑکی سے بھی آ جائے تو مرزا صاحب نہیں بچتے. میں یہی تو بتا رہا ہوں. افسوس احمدی صاحب کون سے یہ بھی اس کا پریزنٹیشن والے تجدید ہوگی یا کوئی نہیں ہوگی؟ ہاں پریزنٹیشن کس کی تجدید؟ ان کے وہ ایمان کی، کیونکہ دیکھیں نا مرزا صاحب کو کبھی کافر ان کا کوئی چکر خوف کرو، اچھا کوئی یعنی کہ نہ 3 منٹ تیرے یار ان کے ہاں چکر دی نا. ان کے ہاں نبی کو کچھ بھی کہہ لو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. ان کے ہاں تو نبی کا وہ لیول وہ یہ رکھا ہوا نا ان لوگوں نے. ان کے ہاں تو لیول ہی مرزا صاحب کا کریکٹر ان کے سامنے ہے. مرزا صاحب کا پتہ ہے ان کو وہ ان کا کیا سسٹم ہے، تو وہ اس کے بعد ٹھیک ہے بالکل، ان کے لیے کوئی پریشانی. یار باقی بھائی بیٹھے ہیں، میرے کیوں لگ رہا ہے کہ میں لیفٹ سائڈ تک 4 فریج بوتلاں لائیاں نے کوک دیا. سیکر بھائی آپ کو سن رہے ہیں سیکر بھائی؟ احمدی بھائی سے یہ پوچھنا، وعلیکم السلام بھائی. جی جو شخص قرآن والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھے کہا گیا ہے، وہ کس کیٹیگری میں فال کرتے؟ وہ کہہ گئے وہ جماعت احمدی کی کیٹیگری میں نہیں ہے. قرآن میں جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے اور روحانی خزائن میں جس نے اپنے آپ کو کلیم کی ہے، وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے؟ احمدی صاحب سے یہ سوال نہیں بنتا؟ سر سوال تو بڑے بنتے ہیں، لیکن اب چکر یہ ہوا درد دل بھائی، آپ نے کچھ عرصے سے نوٹ نہیں کیا ٹک ٹاک پہ کہ اب مسلمانوں اور ان کے بیچ میں جو مکالمہ ہے وہ تقریباً اینڈ ہو چکا. نوٹ کیا آپ نے؟ ان کے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے. آپ براڈ لگاتے ہیں، اگلے 24 گھنٹے سے لے کے 1 ہفتے تک اس براڈ پہ ڈسکشن ہوتی ہے ان کی براڈز. بالکل. آپ تو ان کے لیے بنے ہوئے عمران خان. نہیں وہ پٹتے ہیں، صحیح بات ہے. اصل میں پٹتے. عمران خان ایک بیان دیتا تھا، جی اس کے مخالف بھی براڈ لگا کے بیٹھ جاتے تھے، اس کے جو دوست ہیں اس کے حق میں بات کرنے وہ بھی براڈ لگا کے بیٹھ جاتے، ان کے کاروبار چل پڑتا. آپ آتے ہیں براڈ لگاتے ہیں، کوئی نیا ٹاپک دے کے جاتے ہیں، اس کے بعد دماغ خراب ہو جاتا ہے، جدھر جاؤ سیکر. نہیں درد دل بھائی، ابھی تو ٹاپک تو نیا آ ہی نہیں رہا. آپ اصل ریزن کو نہیں پہنچ رہے نا. اصل ریزن یہ نہیں ہے، اصل ریزن یہ ہے درد دل بھائی کہ مرزا غلام احمد صاحب، اب آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ گئے، آپ نے کوئی ڈیبیٹ کی، فرض کر لیں اپنی طرف سے، آپ کہتے ہیں میں چھکے چھڑا آیا، میں مار آیا اس کو، لیکن آپ خلش لے کے دل میں آتے ہیں کہ یار میرے سے کام صحیح نہیں ہو پایا، اس لیے آپ دوسرے دن دوبارہ سے کہتے ہیں نا کہ آج میں پھر جواب دینے لگا ہوں اس بات کا. ایگزیکٹلی. اب یہ رضی جو ہے، آپ کو پتہ یہ کتنی دفعہ جواب دے چکا ہے اس بات کا، اس اعتراض کا؟ کم از کم 8 دفعہ، کم از کم 8 دفعہ یہ پیروں کی اور سر کی مالش کا بیچارہ اپنی طرف سے بائبل سے جواب دے چکا ہے. کیوں؟ اس کو بھی پتہ ہے ڈیمیج کنٹرول نہیں ہو پا رہا، ڈیمیج ہو گیا. اور یہ ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا تھا اگر کسی سے، تو اس دن وہ موقع تھا اس سلیم مقتلینی کے پاس کہ تو بیٹھ کر آ کر انسان کے بچوں کی طرح 200-250 بندہ سن رہا تھا، تو کہتا لو جی میں دیتا ہوں حوالہ، علمی گفتگو ہوتی، تو مجھے آؤٹ کلاس کرتا، تو جناب کہتا ہاں بھئی یہ دیکھو دلائل کے نام میں جیت گئے. اس نے آ کر اپنا گد کھولا کر کے نکل گیا. اس کے بعد دنیا کے سامنے کلیئر ہوگی بات. ان کے پلے بھائی آپ سے ایک کویسچن ہے. جی ماسٹر بھائی. یہ جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم کس کو لیتے ہیں؟ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کلمہ ہی ان کے نام کا نام ماسٹر بھائی، اور کس کو لینا ہے؟ جی تو آپ کو پتہ ہے صبح رضی نے یہ ایڈمٹ کیا جی کہ ہم سب نبیوں کو اس میں لیتے ہیں، اور حق بھائی کو ساتھ بٹھا کے کیا اس نے.
हाँ जी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं यही तो हैरान हूँ। चलो हक भाई को ये तो पता चल गया कि मिर्जा साहब को कलमे में शामिल करते हैं। असल में हक भाई को कल भी समझ लगी, लेकिन चले कोई बात नहीं, उनसे इंशाल्लाह और तरीके से बात होगी। वो जो है ना उनको भाई आपका बहुत बड़ा ज़र्फ है, आपका बहुत बड़ा ज़र्फ है, आपका बहुत बड़ा ज़र्फ है। अब अभी भी हक भाई कर रहे हैं। वो इंसान जो है ना पुरजे नहीं दर्दिल भाई कोई बात नहीं। सुबह खत्म, वो क्या उसका नाम है, खत्म नबूवत यूनिवर्सिटी जो बन, हाँ जी भट्ट साहब, हाँ जी वो भी भागे थे। अच्छा उसने ना डड्डा पीर साहब से लगे हो तो कहता मेरी डड्डा पीर से बात करे। मैं कहा फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे थे। नहीं पता आपको, कुरान पढ़ने से भागे थे सुबह। हाँ उनकी शर्त होती है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, उनकी शर्त होती है कि मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा। चलो यार अगर ना भी पढ़े। सीकर भाई क्या हाल है आपका? जी मौसम जज़ाकल। आपको किसी ने कुछ कहा तो मैं आ जाऊंगा, खुद आपको मैं बचाऊंगा। मैं पहले 2 ठुमके लगाऊंगा फिर बचाऊंगा। अल्लाह माफ करे सिकर भाई, उस दिन वैस को कहता है अगर आपको किसी ने कुछ कहा तो मैं बचाऊंगा। मैं कहा ना रहने यार। नहीं तू बचाएगा कैसे? तू कैसे बचाएगा? तू अपनी ब्रॉड से तो मेहंदी वाला पैर तू बाहर निकालेगा नहीं, हल्दी वाला तू बचाएगा कैसे? ठुमका लगा के। हमें तो देखो यार उन दिनों ना जब ये काम पका है ना हवाले वाला ईसा अलैहिस्सलाम वाला, आप यकीन करें अफजल वड़ैत साहब ने मेरी नींदें तबाह की हुई थी। उस्ताद जी मैं इधर से काम को कंप्लीट करके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए सोता था। सिका साहब आओ फटाफट आओ, हवाला आ रहा है। मैं कहा अच्छा उठ के फटाफट आ गई, मीर बख्तरीनी आ गया जी हवाला, वही वाला नहीं, चलो फिर सो गए। ओ हम तो पता है वाला को नहीं मिलना। आप हमारा कॉन्फिडेंस देखे ना, हमें पता है कुछ भी नहीं होना। मैंने ना वो भट्ट साहब से सुबह सवाल किया, वो भाग ही गए। मैंने कहा, वो कह रहे थे कि जी एक ग्रोह होगा। मैंने कहा आप वो ग्रोह किसको लेते हैं? कहते जी वो मिर्ज़ा साहब के बाद जो, मैंने कहा 1400 साल जो पहले थे उधर उस वक्त कौन सा ग्रोह था? कहते मुझे नहीं पता। मौसर भाई ये जो हवाला है ना, ये जो बाइबल वाला, ये इतने ही अल्हम्दुलिल्लाह हम शोर शॉट क्यों है, मैं आपको एक वजह बताता हूँ। हम शोर शॉट इसलिए मौसर भाई, जैसे आपको यकीन है ना इस बात पे कि अगर आप 2 दिन न्यूयॉर्क में हो ही ना और कह दिया जाए कि नहीं कल तो आप न्यूयॉर्क में थे और मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन आपको तो पता है आप नहीं थे। बिल्कुल। आप फिर उस शोटी में क्या कहते हो, आओ मेरे सामने, यही कहोगे ना आप, इस तरह ही लगाओगे ना अगले को कि आ भाई आ दिखाओ। आप यकीन करें हम इसी तरह शोर हैं क्योंकि हमने कोड ब्रेक कर लिया हुआ है। जी और वो बेचारे, इसलिए तो आप देखे ना रिलैक्स होके हम चिल कर रहे, वो बेचारे रोज आता है। आज फिर मैंने सुबह जवाब दिया था, अच्छा इसी वीडियो में देख लो, कहता है मैंने सुबह भी जवाब दिया था, मैं अब फिर जवाब देता हूं एक ही दिन में। ये 3 दिन पहले की वीडियो है। बेचारा रोज बैठता है। फिर अवैस को बेचारे कोशिश करते हैं उसको हम कह दें, और दूसरा कहता है तुम बस अवैस तो दिया करो, अवैस तो बुला के कर लो, बहुत उसका तरीका है। वैसे ठीक है, वैसे भी मुझे एक गिला जरूर है कि ये दज्जाल के पैरोकार है, इनके साथ आप सिला रहमी भी करो ना, ये आपको डंग मारेंगे। वो देखो अवैस सवाल पूछ रहा है उससे कि भाई आप तो कह रहे मिर्जा साहब ने इतनी तारीफ की है, तो फिर ये वो कैसे कह सकते हैं जज़ाकल्लाह वो करके क्लिप काट के लगा दिया कि वैस ने मान लिया मिर्जा साहब जनाब तारीफ खिलाफ नहीं जा सकते। किस कदर शर्म से डूब मरने की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। तुम लोगों ने मतलब इस कदर दजल बचाया हो। असल में सिकर भाई इनकी हालत इस तरह की हो चुकी हुई है कि घर से बाहर निकलना नहीं है। हाँ। और हवाला जो है वो अपने दिल के अंदर ही दे देते हैं। ये मैंने दे दिया हवाला, ये मैंने कह दिया आपको, ये मैंने बात कर दी अपनी, लेकिन बात बाहर करके आने की हिम्मत ही ख़त्म हो गई है, किसी की भी नहीं है। अब ऐसे हैं कि सारे अपने अपने घरों में अपने अपने कमरों के अंदर लॉक लगा के बैठे हुए हैं और किसी को अंदर आने से वो सवाल पूछता है 2 सेकंड का ना,
کہ مرزا صاحب نے کیا دیا امت کو. لو جی او شروع وہ ہو گیا. زاہد بھائی آ گئے, ان کو اٹھا لیں, آگے ان کی پرائیویٹ آ گئی. اچھا میں ایک منٹ, وہ جی بہن السلام علیکم. بھائی یہ بڑے عرصے بعد آپ اوپر آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فکر بھائی, باہر جو ہے نا رضی باجی تنگ کرتی ہیں ان کو نا, وہ باہر کیسے نکلیں گھر سے؟ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے, یہ بات بھی صحیح ہے. نہیں وہ کہتا ہے میں چھوٹے لڑکوں سے کھیلوں گا, بڑے لڑکوں سے مجھے منع کیا پاپا نے, میں نہیں کھیل سکتا. اصل میں اس نے ہمارا اچھا ویسے بہت ہی قابل ترس ہو گئی ہے ان کی تو حالت, بہت زیادہ. بہن جواب نہیں ہے نا, بہت ہی زیادہ جواب ہی نہیں ہے. جی 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 کیا کریں گے بیچارے. دیکھیں جواب ہوتا تو دلیری سے آتے نا, جواب جن کے پاس ہوتا ہے وہ تو دلیری سے چیلنج کرتے ہیں. یہ تو چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھ گئے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہر کسی کو محفوظ کرے. یار زاہد بھائی کدھر ہے؟ زاہد بھائی آپ نے وہ سے بھی پرائیویٹ کر لی آئی ڈی کہ تسی بنکر بسٹر تانوں مارنا پے گا کٹن واسطے, کی تسی چاہتے کی ہو؟ زہر پہ اب کیا ہو گیا, ہم اتنے زیادہ شاید نہیں تھے وہ ہم سے. اچھا ہوسٹ سے بھی نہیں وہ ہو پا رہے, انہوں نے مجھ سے بھی پرائیویٹ کر دی ہے. ان کو بولے باہر جا کے کہ تانوں یہ دیتا ہے یورینیم انہوں نے 12 کلو کے تسی سنبھال لو تے ٹک ٹاک دی آئی ڈی رکھو, تسی ہائیڈ کیتا ہے. ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. اللہ معاف کرے. چلو مراقبہ چل رہا تھے, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ماسٹر بھائی بڑے سے بات جی 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 بولے بولے بولے. میں صرف ماسٹر بھائی سے سلام دعا کر لوں. میں نے کہا ماسٹر بھائی بڑے سے بعد ملے ہمیں. ماسٹر بھائی پوری فلم ہے بھائی, نظر نہیں آتی جلدی جلدی. جی جی اسامہ بھائی سوری میں تھوڑا بزی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میرا بھائی غائب ہے کافی عرصے سے. نہیں میں آتا رہتا ہوں, سیکر بھائی سے پوچھ لیں. بس ٹھیک ہے, سے ٹھیک ہے الحمدللہ. ماسٹر بھائی اسامہ بھائی دل میں آتے ہیں, براڈ پہ نہیں. ہاں وہ تو مجھے پتا ہے. نہیں میں پینل پہ نہیں آتا, لیکن آپ کو پتا ہے میں ہمیشہ ہوتا ہوں. صحیح. بس آپ دیکھے کام اس لیے کوئی مسئلہ نہیں. بس لے جی ذرا یہ دیکھتا جا, شرماتا جا, سنتا جا, یہ ذرا دیکھے جی. الحمدللہ ہمیں جواب دے دیے, میں جواب دے دیے. یہ دیکھیں جی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کیا لکھ رہے ہیں دوستو. وہ کہتے ہیں جن عظیم الشان لوگوں کو بڑے بڑے عظیم ذمہ داریوں کے کام ملتے ہیں اور بعض اوقات خدا تعالی سے علم پا کر خضر کی طرح ایسے کام بھی ان کو کرنے پڑتے ہیں. یہ خضر کون ہے جی؟ خضر علیہ السلام, ٹھیک ہو گیا. جن سے ایک کوتابین شخص کی نظر میں وہ بعض اخلاقی حالتوں میں یا معاشرت کے طریقوں میں قابل مذمت ٹھہرتے ہیں. اب مجھے دوستو یہ بتائیں, کیا اسامہ بھائی اگر میں براڈ لگاؤں ہی نہ تو کیا آپ رپورٹ کر سکتے ہیں میری لائف کو؟ کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے, جب کوئی کوتا بین نقطہ تبھی اٹھائے گا نا, تنقید تبھی کرے گا نا, سوال تبھی اٹھائے گا نا, وہ اعتراض تبھی کرے گا نا جب اس کے سامنے کوئی فیل ہوگا, بے شک کوئی ایکٹ ہوگا تو وہ اس پہ رسپونڈ کرے گا. اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان کی نظر میں وہ عجیب سے کام تھے, ٹھیک ہو گیا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے علم پا کر اکثر انبیاء کو ایسے کام کرنا پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اچھا آگے سنیں. ان کے دشمنوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر ہرگز بدظن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اندھے دشمنوں نے کسی نبی رسول کو اپنی نکتہ چیزی سے مستثنا نہیں رکھا. ٹھیک ہے, فکر بھائی اس کے تو مزداق ایک, اچھا نبی کا لفظ ہٹا دیا جائے, لیکن اگر یہ عام انسانوں پہ چشمہ کیا جائے تو اس کے مزداقات بھی ہے. دیکھیں بالکل ایک عام احمدی کے مطابق آپ جماعت احمدیہ کو ہر روز آ کے رگڑ کے رکھ دیتے ہیں, رون دیتے ہیں ان کو علمی طور پہ, ٹھیک ہو گیا. اب ایک عام احمدی کی نظر میں اس کے مطابق یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ایسی ہے کہ جیسے نا وہ کیا لفظ انہوں نے یوز کیا تھا, اس احمدی کی نظر میں وہ کوتیا بین شخص ہوگا. تو کیسی باتیں کر رہی ہیں, کوتا بین صاحب بھائی کوتیا نہیں, ان کو کوتا بین, کوتا بین ٹھیک ہو گیا, کوتا بین.
اب سیکر بھائی احمدی تو آپ کو یہی ملے گی، مجھے میر سلیم یاد لیکن آ مرزا رہا صاحب تھا، انہیں کہہ رہے ہیں جی۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہاں جی اس میں ضرور خدا کی کوئی مصلیحت ہی ہے کہ سیکر بھائی جماعت کو آ کے رگڑ رہے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے وہ، بس وہ کہتے ہیں مسئلے تھے، اس کو پہچانو پہچانو اس کو۔ بس خاموش ہو جاؤ۔ اب دیکھیں اسامہ بھائی، اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے علم پا کر، یہاں پہ نا 3 چیزیں نوٹ کرنے والی، کیا اللہ علم دے رہا ہے اور انبیاء کو کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہاں سے ایک اور چیز ایسے لگ رہی نا آپ کو جیسے کہ وہ تو چاہ نہیں رہے وہ، لیکن کرنا پڑ رہے ہیں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے، اور ایسے کام ہیں جو لوگوں کی نظر میں برے بھی ہیں۔ یعنی کہ نبی ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ یہ حالت آ گئی، آگے سنیں۔ وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں مثلاً یہ دیکھیں مثال دی جا رہی کیسے کیسے کام ہے۔ موسیٰ مرد حق کی نسبت توریت میں آیا ہے کہ وہ زمین میں تمام باشندوں سے زیادہ، چلے یہ ابھی ہم جب دوسرے والے چیپٹر پہ آئیں گے تو پھر اس کو کریں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی یہاں سے، ٹھیک ہے صاحب بھائی، اللہ کے نبی آگے نا، اوپر خضر علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام۔ ہائے 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 ہائے، پھر وہ کہتے ہیں ایسا ہی، کیسے ہی، ایسا ہی حضرت مسیح پر بھی ان کے دشمنوں نے اعتراض کیا کہ وہ تقوی کے پابند نہ تھے، چنانچہ ایک بدکار عورت نے ایک نفیس عطر جو بدکاری کے مال سے خریدا گیا تھا ان کے سر پر ملا اور اپنے بالوں کو ان کے پیروں پر ملا، اور ایک جوان اور فحاشہ عورت کا ان کے بدن کو چونا اور حرام کا تیل ان کے سر پر ملنا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، اور ان کے اعضاء سے اپنے اعضاء کو لگانا۔ یہ ایک ایسا امر ہے جو ایک پرہیزگار اور متقی کا مرتکب نہیں ہو سکتا، اور نیز مسیح کا اجازت دینا، ہاں ٹھیک ہے، اور نیز جی جی میں چاہوں گا کہ آپ یہ، میں اس کو کھولنا چاہوں گا جو 2 لائنیں آپ نے پڑھی ہے، یا سے پہلے میں نے جان پوچھ کے نہیں کھولی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کے آگے رکھنا بہت ضروری ہے۔ جی جی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، نوٹ کریے گا، اعتراض ہے کہ وہ تقوی کے پابند نہ تھے۔ یہ کیا تھا؟ اعتراض ہے، اعتراض ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ بدکار عورت، اور آگے پورا وہ آگے سارا، اور پھر اینڈ پہ انہوں نے ختم کیسے کیا ہے؟ اور ایسا امر ہے جو ایک پرہیزگار اور متقی اس کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ تو مرزا صاحب نے اعتراض یہ بنایا ہے کہ ایسا شخص تو تقوی کا پابند نہیں ہو سکتا، اس چیز کو انہوں نے اعتراض قرار دیا ہے، لیکن جو اگلی عبارت ہے اسے اعتراض کا حصہ نہیں رکھا، اسے اس اعتراض کی دلیل بنا دیا۔ اور اسامہ بھائی فرق ہے زمین آسمان کا۔ یہی اعتراض جو مرزا صاحب لکھ رہے ہیں شتاب کاروں کا اور کوتابین شخص کا، جن سے کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ سیم اعتراض ہی مرزا صاحب بھی کر رہے ہو بیٹھ کے۔ پھر اگر مرزا صاحب بھی لکھ رہے ہو کہ ایسا شخص کیسے پرہیزگار اور مرتقی ہو سکتا ہے، خدائی تو دور، پرہیزگار ہے، کیا کہتے تھے، فتویٰ چلے گا مرزا صاحب کا، بقول مرزا صاحب، بقول جماعت احمدیہ، اون مرزا صاحب، ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں میں کہتا ہوں رائٹنگ ڈھونڈ کے رکھ لے، جب بھی مرزا صاحب کو فتویٰ لگانا ان کی رائٹنگ آگے پیش کر دو، فتویٰ چلے گا مرزا صاحب کا۔ اب اسامہ بھائی یہاں سے میرے ساتھ چلیے گا، ادھر سے یہ حضرت خضر کا واقعہ، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ ساتھ ہی یہاں سے ایسا ہی جب بھی آتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایسے ہو چاہے تھیسز ہو، لائک وائز سملرلی، ٹھیک ہے، ایز ریٹن ابو، ایز مینشنڈ ابو، ایز ڈسکسڈ ابو، ٹھیک ہو گیا جی، اور یہ کر کے کنیکٹرز کے طور پہ بھی لگا دیا جائے تو اسامہ بھائی یہ پچھلی بات کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے نا، بالکل ٹھیک ہے۔ ایسا ہی حضرت مسیح یسوع ہے۔ ایک منٹ رکے، نہیں نا، دیکھیں کہ دشمن کون ہے یار، آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہو صاحب بھائی، یہ دیکھیں نا، جو شخص یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن والے اور بائبل کے یسوع ایک ہی شخصیت ہیں، کیا وہ توہین نہیں کر رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ بے شک بے شک حفظی بھائی، بے شک آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارا آپ کا اختلاف نہیں ہے اس بات میں،
اب مجھے بتائیں کہ احمدی بھائی یہ حضرت مسیح قرآن والے ہیں یا بائبل والے؟ پرنٹنگ پریس کی غلطی نہ ہوگی. پرنٹنگ پریس کی اسامہ بھی ہر والے میں. کیا پتا تھا کہ ان لوگوں نے بیانات دینے ہیں مرزا صاحب کو کہ وہ یہ بھی کچھ کر ہی جاتے ہیں, کوئی لوپ ہول چھوڑ جاتے ہیں. آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوئی ہے وہ جو ایک پلیئر انجرڈ ہوتا ہے, وہ پیچھے سے اسٹریچر وہ لے کے آتا ہے ایمبولینس والی, فٹافٹ آ کے ساتھ ہی سلپ ہوتا ہے, اس کے سر میں ٹانگ مارتا ہے جا کے گرے ہوئے پلیئر پہ پہلے. سمجھ گئے؟ تو میں لگ گیا مجھے آپ کی بات. اوہو عمران بھائی صحیح جا رہے ہیں. چلے اچھا ہے, انجوائے کریں. کیا بات. سکر بھائی بات بتاؤ کہ اصل مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے جماعت احمدیہ کو؟ اصل مسئلہ یہ کہ جماعت احمدیہ کو اصل عقائد پتہ نہیں, اپنی جماعت کے, اپنی جماعت کا کفر نہیں پتہ. تو جب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں نا تو یہ فوراً سے اس کی تعویل بنا کے ہمیں پیش کر دیتے ہیں اور فتویٰ لگا دیتے ہیں بے وقوفوں کی طرح. وڑائر صاحب تسی کتنے کو اچھے اب ہوئے؟ مسائل یہ ہے. او میں کچھ ڈومیسٹک کماں دے وچ بزی سا. ٹھیک ہے. ڈومیسٹک وائلنس تے نہیں کر رہے؟ نہیں اللہ دی قسم میرے ذہن چ ایسے میں چپ ہو گیا. میں کہتا یار تو بھائی کیا سر ابن آدم نے ابن آدم والی کرنی ہے. شکر ہے نہیں کہ ابن آدم نے وائلنس ہی کرنی ہے. وہ چاہے ڈومیسٹک ہوئے چاہے انٹرنیشنل. وڑائر صاحب تہاڈی اس ٹائم توجہ دا چاہیے سانو, تسی سانو تھوڑی توجہ چاہیے تہاڈی بس جے تسی موجود ہوتے. ایبسولوٹلی. وڑائر صاحب پہلے دسو کہ ایدے نال تسی اگری کرتے ہو کہ ڈس ایگری کرتے ہو؟ سنیو ذرا. جو شخص یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن والے اور بائبل کے یسوع ایک ہی شخصیت ہیں, کیا وہ توہین نہیں کر رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ ہاں جی وڑائر صاحب سوال میں تھوڑا تنو سمجھا دینا وا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیڑا شخص بائبل دے یسوع دے جڑے او کام لکھے نے بائبل چ انہوں عیسیٰ علیہ السلام دا بڑھا دوے تو توہین نہیں کر رہا عیسیٰ علیہ السلام دی؟ بالکل جو کہہ رہا او دے کانسیپٹ دے اکارڈنگ, یعنی وہ سیپریٹ اینٹیٹیز دے طور تے ٹریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. توہین دا مطلب گستاخی کر رہے ہیں نا انہاں دی. ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے. اے دوجا بھی چھوٹا جا فتوی ہے, اے بھی نال ہی لے لو. اور جو مسلمان یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ اور یسوع ایک ہی ہیں, وہ کس طرح کا مسلمان ہے؟ وہ تو شرک میں سیدھا ملوث نہیں ہے. وہ مسلمان بھی نہیں ہے گا تے وہ مشرک بھی ہے. ٹھیک ہو گیا وڑائر صاحب؟ بالکل. ہن وڑائر صاحب کلیہ بڑا سادہ ہے, دیکھا جاوے نا کلیہ بڑا سادہ ہے. وڑائر صاحب اے ویکھو نا, ایتھے مرزا صاحب کہندے نے کہ جڑے عظیم لوگ نے نا, جو عظیم لوگ بڑے بڑے عظیم ذمہ داریوں سے کام ملتے ہیں, بعض اوقات خدا تعالیٰ سے علم پا کر خضر کی طرح ایسے کام ان کو کرنے پڑتے ہیں. یعنی خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے علم پا کر, جن میں ایک کوتا بین شخص مطلب جڑے ناقد نے وہ الزام لان گے, لیکن وہ کردے نے وہ کام کردے نے تے الزام لگتے نے نا. مطلب کام ہوئے نہ تے الزام کداں لگے گا؟ بالکل. جی میں لا دے وچ کہندے نے کہ جرم کرنے پہ سزا ہے, سوچنے پہ نہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا وہ کہتے ہیں مرزا صاحب پھر کہتے ہیں جیسے پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات کر دی کہ بھائی تمام جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل میں ان پہ الزام لگے. نال ہی مرزا صاحب کہتے ہیں بڑا صاحب ایسا ہی حضرت مسیح, بڑا صاحب ہی حضرت مسیح بائبل والے یسوع ہے نا. یہ کون ہے؟ قرآن والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا ٹھیک ہو گئی. تو مطلب جب قرآن والے عیسیٰ علیہ السلام مرزا صاحب لکھنے لگے ہیں پھر تو ڈیفینیٹلی وہ لکھ رہے ہوں گے نا وجیہ فی الدنیا والآخرہ, اور پاک بازی ان کی بتا رہے ہوں گے یہاں پہ کہ بھائی ان کو. ہاں. اور الزام دیکھیں, الزام بھی قرآن نے بھی مینشن کیے. یہاں پہ یہی بتانے لگے ہوں گے نا کہ ان پہ جیسے ان کے ناقدوں نے جب باذن اللہ انہوں نے معجزے دکھائے تو ناقدوں نے ان کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا لیا یا ان کو خدائی کا درجہ دے دیا. ٹھیک ہے. لیکن مرزا صاحب کیا کہتے ہیں, حضرت مسیح پر بھی ان کے دشمنوں نے اعتراض کیا کہ وہ تقوی کے پابند نہ تھے, چنانچہ ایک بدکار عورت نے ایک نفیس عطر جو بدکاری کے مال سے خریدا گیا تھا ان کے سر پر ملا
اور اپنے بالوں کو ان کے پیروں پر ملا. وڑائے صاحب یہ سر پر ملنے والا واقعہ مرزا صاحب نے یسوع کا لکھا تھا یا حضرت مسیح کا؟ یسوع کا. تو ادھر کس کی بات ہو رہی ہے؟ ادھر عیسیٰ علیہ السلام مسیح کی. تو وڑائے صاحب پھر بنا کیا؟ اینڈ رزلٹ کی نکلیا؟ ارے تو ایک کو کچھ کر رہا ہے نا, ایک کوئی پرسنالٹی. یار انہوں وڑائے صاحب کوئی خدا دا خوف ہے؟ یہ سانو کی سمجھ دے نے, مطلب چلو سانو تو تسی سمجھو ہی سمجھو, یہ اپنی عوام کو بھی بیوقوف سمجھ دے نے. یار کوئی بچہ میں کہنا کوئی یہ دے وچ کیڑا ایسا او مطلب راکٹ سائنس سے کوئی تھیورم میں دا چھیڑ لیا سی, کوئی 90 دا اینگل جڑا نہیں ساڈے کولوں بن پا رہا, ٹرائنگل رائٹ اینگل ٹرائنگل جڑا نہیں سمجھ پا رہے, کوئی ہے دے وچ کوئی شے جڑی سمجھ نہ آوے کہ اعتراض تسی کوٹیشن چک رہے ہو, واقعہ چک رہے ہو بائبل دے, مل رہے ہو متھے تے اللہ دے نبی دے. معاذ اللہ معذرت الفاظ تھوڑے سے, یا اللہ معاف کری, استغفر اللہ. ٹھیک ہے, ہن تسی ویکھو نا کہ ہن ایتھے پھر تسی اے اگے چلو, ذرا اگے وڑائے صاحب تسی ویکھدے ہو. میں ایک بلکہ وہ جڑا خاص ایک قرآن شریف میں نہیں یہ نہیں, ہاں اے ہن وڑائے صاحب ایسا پہلے دسو کہ اے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کو اجازت دی, اے کیڑا مسیح وڑائے صاحب اتنے قرآن ہے. ہن مسیح نو کون اجازت دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ اجازت کی دے رہے ہیں وڑائے صاحب سنو ذرا, معاذ اللہ. مسیح کو اجازت دی کہ وہ حرام کا عطر منوانے سے نفرت نہ کرے, اور نامحرم عورت جوان حسین کے اعزاز سے اعزاز ملانے کے وقت کچھ تقوی اور پرہیزگاری کا پاس نہ کرے. مطلب پرہیزگاری اللہ تعالیٰ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو حکم دے, کہہ رہے ہیں کہ تو پرہیزگاری معاذ اللہ پرہیزگاری چھڑ دے تے تقوی دا پاس نہ کر. واو, توبہ توبہ توبہ. یار اے شخص اللہ دا نبی ہو سکتا ہے جڑا یہ گلاں لکھ رہے ہیں؟ سوال ہی پتہ نہیں تے کتھوں لے رہے ہیں گلاں؟ یہ قرآن چو لے رہے ہیں, حدیث چو لے رہے ہیں گلاں؟ اپنے کولوں بنا رہے ہیں. تسی دسو ہاں کہ جی بولے نہیں آپ بولے, سوری مجھے لگا آپ نے پاؤز لیا تھا, بولے. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو الزامی جواب, یہ الزامی جواب ہے. وہ دان ترازی کی تسکوک ایتے کیدہ ہے بڑا ایسا بودا, وہ سمجھا رہے ہیں, وہ کیدہ دس رہے ہیں اپنا. یس, یہ تے بلکہ کسے گلنوں بندہ کہتا ہے کہ بھائی نہیں اصل میں تو یہ ہوتا ہے, وہ تے حق بیان کر رہے ہیں اپنی طرفوں. ایک گل دے بچے جزاک اللہ, اس کا بھی جواب دے دیا جزاک اللہ تو اے کی ہے, وعلیکم السلام, اے کی ہے سامنے. ہو کوئی گل نہیں بڑا ایسا تانوں اور جڑا سفر کرانے ہیں یہ نا دوستو, ذرا اور سنے ذرا. ہاں وڑائے صاحب وہ کہتے ہیں اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو اپنے پاک بندوں کا طریق اور عمل ہر ایک پہلو سے ایسا صاف اور روشن دکھلاتا. اگر چاہتا کہ شریر انسان کو اس پہ اعتراض کی گنجائش نہ ہوتی, مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہ کیا تا وہ خبیث طبع انسانوں کو خبث ظاہر کرے ان کا. مطلب اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے کچھ معاملات نو لوکاں دے سامنے ایویں پیش کیتا گیا یا کچھ چھپائے رکھیا تاکہ لوکاں دا خبث ظاہر ہوئے. ٹھیک ہے, نبیوں اور رسولوں اور اولیاء کے کارناموں میں ہزارہا نمونے ان کے تقوی اور طہارت اور امانتداری اور دیانت اور صدق اور پاس عہد کے ہوتے ہیں, اور خود خدا تعالیٰ کی تائیدات ان کے پاک باطنی کی گواہ ہوتی ہے. لیکن شریر انسان ان نمونوں کو نہیں دیکھتا اور بدی کی تلاش میں رہتا ہے. آخر وہ حصہ متشابہات کا جو قرآن شریف کی طرح اس کے نسخہ وجود میں بھی ہوتا ہے, مگر نہایت کم شریر اس کی اپنے اعتراض کا نشانہ بناتا ہے اور اسی طرح ہلاکت کا اختیار کر کے جہنم میں جاتا ہے. ہون اصل یہ اے ذرا کہ اصل گل ہے ہن کی ہے, ذرا ادھر کلیہ نکلنا کر. اچھا
وہ کہتے ہیں جی اصل بات یہ ہے، یہ سب سے جو ہے نا سمجھنے والی بات ہے، اصل یہ ہے کہ جیسے دولت پر سانپ ہوتا ہے، جی وہ تسی سنے ہونا مل مار کے کوئی بہ جاتا ہے جداد دے ہوتے، پنجابیاں چ اکثر سنے ہوئے، دولت پر سانپ ہوتا ہے تا نامحرم پاس نہ جاوے، اسی طرح پر انبیاء اور رسل بھی ایک بے نظیر دولت ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ سعید اور رشید ہی ان تک پہنچے، اس لیے ان پر قسم قسم کے اعتراض ہوتے ہیں تا وہ لوگ جو اہل نہیں ہیں دور رہیں، ورنہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ جہاد کرتے، نہ بیویاں کرتے، نہ اعتراض ہوتے، مگر وہ نبی جس کی تعلیم اتم اور اکمل تھی، اس کے لیے خدا تعالیٰ نے نہ چاہا کہ اسے نااہل قبول کرے، اس لیے چند باتیں ایسی رکھ دی جو نظر بددور کا کام دیتی ہیں۔ گل سمجھے ہو؟ ماشاءاللہ، استغفر اللہ۔ تسی اندازہ کرو نبی پاک دے بارے چے معاذ اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کچھ گلنا ہوگیاں رکھیاں نے ناقدہ واسطے کہ خبیث تے طیب چ فرق ہوئے، ٹھیک ہے؟ تسی اندازہ کرو۔ اچھا پھر وہ کہہ رہے ہو کی کہہ رہے ہو، ہاں نظر بددور دا مطلب ہے وے کہ ایہو جہا توہم پرست قسم دا آدمی کہ جڑا چنے سٹدا سی انہوں مروان واسطے عبداللہ اتھم نو تے پتر دی شادی کراتی 2.5 سال دی بچی نال 8 سال دے بیٹے دی کہ وہ دی جان بچ جائے، بڑا ایسا بھی وہی ہے کہ جویں کسے بڑا جی تو سونا لگ رہا تو منہ دے اتنے چھوٹی جی کال کھلاتی کہ یہ نظر نہ لگ جائے، تے معاذ اللہ ہی گل کیتی انہیں اس پاسے بھی۔ جانے سے پہلے سیکر بھائی جی اس سے پہلے ہم تھوڑا سا آگے جائے، میں ایک ریفرنس دے کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر میں کھانا کھانا باہر، تو جی 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 میں چاہتا کہ ریفرنس آپ کو دے کے جاؤں تحفے کے طور پر، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو یوں بھیج دوں گا، لیکن نہ میں نہیں چاہتا کہ ابھی یہ پیج دکھایا جائے، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں بالکل صحیح ہے، آپ کو مل جائے گا، آپ کو پتا آپ کو مل جائے گا، میں نے ابھی نکالا ہے۔ جی جی سیو ہو جا یار، ان کو بندہ مجھے بڑا کرے گا، کو بڑا کر سکتے، میں بڑا نہیں کر پا رہا۔ ایک سیکنڈ ہاں جی سیکر بھائی یہ وہی آیت ہے جس کو مرزا صاحب نے دلیل بنائی ہے؟ ہاں جی دیکھیں اسمہ ادھر بھی آیا ہوا سیکر بھائی، اسمہ المسیح، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اور آخرت میں مقربین میں سے ہو گئی، یہی آیت کوٹ کی گئی ہے نا بالکل کی کتاب البلاء میں؟ اب پڑھنا شروع کرے تو چنانچہ اس بات کا ظاہر کرنا منظور تھا کہ جب آخری زمانے میں اس امت میں فساد واقعہ ہوا تو اس امت کو بھی ایک مسیح بن مریم دیا گیا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیا گیا، جیسا کہ اب سیکر بھائی اسی آیت کی میں فوراں سے بات کر کے پھر امتیاز بھائی صاحب سلام کر لیجیے گا، اسی آیت کو دلیل بنا کر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے دافع البلاء میں یہ باندھ باندھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پاک بازی ہے وہ اپنے دور کے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، یہی آیت اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے، اور اسی آیت کو مرزا صاحب نے خود پہ چشپا کیا ہے۔ اب صرف 2 حوالوں کی مار ہے کہ مرزا صاحب شراب نوشی کرتے تھے، اور آگے آپ کو پتہ ہے سیرت المہدی کی بالکل بالکل، دیکھیں جی اسامہ بھائی بات وہی آ جاتی ہے، مرزا صاحب کی راست بازی ان کے زمانے کے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ حکیم نور الدین کو ان پر ایک فضیلت تھی کہ وہ ٹونک وائن نہیں پیتا تھا، اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کوئی غیر محرم عورت رات ان کے پاؤں دباتی تھی، اسی وجہ سے حکیم نور الدین کا نام مولوی رکھا گیا اور مرزا صاحب کا نام یہ نہ رکھا گیا، سمپل سی بات ہے، کیونکہ ایسے قصے ایسے نام کے رکھنے کے معنی تھے ادھر نا جلندھر میں۔ جی امتیاز بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ محفل لگ گئی۔ افضل بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، امتیاز بھی کیسے ہیں؟ الحمدللہ جناب، محفل لگائی ہوئی ہے۔ جی جی ماشاءاللہ، ویری نائس۔ محفل سب نے شروع کی ابھی بس تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا یہاں پہ نا میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں
बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वाटर टाइट प्योर एकेडमिक आर्ग्यूमेंट रखता हूँ आपके सामने। बिल्कुल सही। मिर्जा साहब ने कहा, यानी ये उस आर्ग्यूमेंट का प्रेमिस ये है जो मैं अभी बता रखता आपके सामने। मिर्जा साहब ने कहा कि मुझे मसीह इब्ने मरियम के साथ मुशाहबत तामा है। तामा कहते हैं कि बिल्कुल हर एतबार से मुकम्मल, अगर कोई एक जर्रा भी बराबर ना हो तो वो तामा नहीं होता फिर। वाह। अच्छा, अब जनाब अगली बात पे आ जाए। मिर्जा साहब ने क्या कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे, या नाउजुबिल्लाह या पुरानी आदत थी या बीमारी थी, ये बात भी हो गई। बिल्कुल। अगर मिर्जा साहब शराब ना पिए तो मिर्जा साहब अपने असूल के मुताबिक मसीह बन सकते ही नहीं है, नहीं बन सकते, जो कि मुशाबत तामा नहीं होगी। ठीक हो गया? बिल्कुल सही। अगली बात पे आ जाए। अगर मिर्जा साहब के सर पे कोई कंजरी तेल ना मले, मिर्जा साहब मसीह नहीं बन सकते अपने असूल के मुताबिक। अपने असूल के मुताबिक। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि बेशक कोई ऐसा बंदा बुला ले कि जिसने सारी जिंदगी बतौर जज सर्व किया, बतौर जज, उसे कहें कि भाई ये मुसलमानों का आर्ग्यूमेंट सुन के बताओ कि क्या ये आर्ग्यूमेंट वाटर टाइट, बिल्कुल वाटर टाइट है कि नहीं है, फैसला कर दे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब इनके पास दो रास्ते हैं। अफजल भाई सुन रहे हैं आप मेरी बात? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब अफजल भाई इनके पास दो रास्ते हैं। अगर तो जमात अहमदिया ये कह दे कि मिर्जा साहब ने कंजरी से सर पे तेल नहीं मिलवाया और शराब नहीं पी, मिर्जा साहब मसीह नहीं बन सकते। ठीक हो गया? और अगर ये कह दे कि मिर्जा साहब ने ये दोनों काम किए हैं तो हमारा मुकदमा साबित हो गया वो अच्छे इंसान नहीं थे। अब बताइए यहाँ से कहाँ से निकलेंगे ये तो स्नूकर लग गया। बहुत आला। इम्तियाज भाई, आप इसी एयर टाइट में मैं एक सवाल रखूंगा। सिर्फ आप, मैं चाहूंगा कि आप इसे ना क्रिटिसाइज करने लगाओ मैं आपको थोड़ा सा, लेकिन सवाल नंबर 2 रूहानी खजाइन वॉल्यूम 22 में तो लिखा हुआ है कि मुझे अब एक फजीलत भी हासिल हो गई है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। आप उसे कैसे टैकल करेंगे? आसान है, अब 2 कंजरियां तेल मलेंगी। I knew that was coming. मैंने जाना ही था। मैंने मुझे तो जरूर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर देखे ना अगर एक कंजरी तेल मले तो बराबर हो गया, 2 मले तो फजीलत हो गई। और इनकी दलील मिर्जा साहब ने खुद दी। भाई देखे, मिर्जा साहब ने कहा था कि अंबिया के मोजज़ात मेरे ज़्यादा। यार व्हाट अ टाइमिंग, मैं कहता हूं मिडिल ऑफ द बैट। बिल्कुल। अपना इम्तियाज भाई, मिर्जा साहब ने खुद दलील बांधी थी कि क्योंकि अंबिया के मोजज़ात को कंपेयर करके मेरे उनसे भी ज्यादा है बाकी अंबिया से, तो मुझे फजीलत हासिल है। तो ठीक है, यहाँ पे भी फजीलत का पहलू ये निकल सकता है। मिर्जा साहब के अगर सर पे सिर्फ एक कंजरी तेल मले वो मसीह नहीं बन सकते। हाँ, ये टेक्निकल फैक्टर है ना। हाँ, ये सिंपल मैथ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आपको अगली आपको बात बताता हूँ जनाब। खैर आपको मैंने क्या बता दिया, मैं तो आप लोगों से सीखता हूँ। आप ये देखें सारे स्पीकर भाई को सीखे ताकि सारी गालियां उन्हें ही पड़े। अच्छा, आप ये देखिए, आप ये देखिए जरा, मिर्जा साहब ने ये बात कही है। मिर्जा साहब ने कहा है कि भला ये भी कोई मौजज़े हैं कि ताउन आएगा, जल्जले आएंगे, ऐसे होगा, और इतना मजाक गालियां दे के मजाक उड़ाते थे। अब मुझे बताया क्या मिर्जा साहब के कोट एंड कोट मौजज़े थे कि नहीं थे कि ताउन आएगा और जल्जले आएंगे? थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। तो किसका वो फिर किसका मजाक उड़ा रहे थे? यानी ईसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि उसके मौजज़ात देखो, उसकी पेशनगोइयाँ देखो, क्योंकि मिर्जा साहब के नज़दीक मौजज़ा, पेशनगोई, खारके आदत, निशान, ये चारों अल्फाज आपस में मुतरादिफ हैं, एक बानी में है। मौजज़ा, निशान, पेशनगोई और उसके बाद वो खारके आदत। अच्छा, मिर्जा साहब ने कहा बिल्कुल कि ये भी कोई उनके निशान और पेशनगोइयाँ थी कि जल्जले आएंगे और ताउन आएगा और ऐसे होगा, ये कोई पेशनगोइयाँ हैं? अब मुझे बताएं जरा, इसका मतलब फिर क्या हुआ? तो ये तो फिर अपने पे कर रहे थे, इतराज कर रहे थे ये बात। अच्छा, तो फिर इम्तियाज भाई, मिर्जा साहब ने कहा है कि अल्लाह ताला कुछ वाक़यात ऐसे जानबूझ के रखता है कि खबीसों का खबस जाहिर करे।
اور جی جی جو وہ تو شتاب بہت کار لوگ اچھا. ہوتے ہیں وہی یہ بات کرتے ہیں. ہاں اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں سیکر بھائی، جب ہمارے نا انگلش کے اچھا بے شک آپ اس کو ریکمینڈ کر دیا کریں کہ جو لوگ انگلش سمجھتے ہیں نا سیکر بھائی، ہم نے الزامی جی جواب کے اوپر نا ہم نے الزامی جواب کے اوپر 5 لائیو سٹریمز کی ہوئی انگلش کے اوپر آج سے 1.5 سال پہلے 5، اور تقریباً وہ ہر زبردست. ایک 5-6 گھنٹے کی ہے، اور وہاں پہ ان کے سارے مربی ہم نے بکتے ہوئے ہیں، رضی سمیت سارے بکتے ہوئے ہیں الحمدللہ. اچھا وہاں پہ نا جب میں اس کے لیے ریسرچ کر رہا تھا، آپ اندازہ کریں کہ یہ والا جو ہے نا اس کا حوالہ جو آپ پیش کرتے ہیں تریاق القلوب اور آئینہ کمالات اسلام کے جو حوالے ہیں، ہاں جی یہ جو حوالے ہیں یہ پتہ مجھے کہاں سے ملے؟ ذرا آپ اس کو نہ چکا آپ اس کو چونکہ اتنا وائلڈ آپ گیس کر نہیں سکیں، میں خود ہی بتا دیتا ہوں. میں نے جب پڑھا نا مقدمہ بہاولپور کو، یہ حوالے مقدمہ اچھا بہاولپور میں پیش ہوئے ہیں. اچھا اوکے اوکے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر مطلب کسی کو نہیں پتا تو میں کہتا ہوں یار کہ مقدمہ بہاولپور کی 3 جلدیں اٹھا کے پڑھو. یہ جس بندے نے ان کو سب دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ دونوں طرف سے جو پینل بنے تھے علماء کے جو پینل تھے، قادیانیوں ہاں کو جی جو ریپرزینٹ کرنے والا آپ دیکھیں جو پینل تھا، جلال الدین شمس یعنی روحانی خزائن کو کمپائل کرنے والا. اچھا اس کے بعد جناب دوست محمد شاہد جو تاریخ احمدیت کا مصنف ہے. مصنف ہے. اس پائے کے لوگ ان کے، اور ادھر سے ہماری طرف سے کون تھے؟ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہو گیا. مفتی شفیع صاحب، اندازہ کریں کس پائے کے لوگ پیش ہوتے. اسی طرح علماء اہل سنت میں سے بڑے بڑے علماء، اسی طرح اہل تشیع یعنی کہ ہر مسلک کے جو چوٹی کے علماء تھے نا ان کا پینل وہ تھا. پیش ہوئے. یہ والے جو حوالے اور یہ والے حوالے یہ مجھے اس مقدمے کے سوا میں نے کہیں نہیں پڑھے. الحمدللہ میں نے تقریباً جو ہے نا فرق پڑا ہے جس میں ریفیوٹ کیا گیا قادیانیوں کو. لیکن یہ والا جو یہ والا جو پہلو، یہ والا پہلو، یہ صرف میں نے، اب دیکھیں ہو سکتا کہیں اور پہ ہو، لیکن میں نے صرف یہ پڑھا تھا مقدمہ بہاولپور میں. وہاں پہ مقدمہ بہاولپور میں ہر چیز پیش ہوئی ہے، عقائد سے لے کے توہین سے لے کے، اور آپس میں جو فتوے تھے. اور آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ جو یہ فتوے آج یہ کوٹ کرتے ہیں نا، وہ کہ فلاں نے فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں نے فلاں کو کافر کہہ دیا، وہ اصل فتوے قادیانیوں کے پاس تھے. یہ ذرا نوٹ کرے بات کو، اصل فتوے قادیانیوں کے پاس تھے. واہ. دیکھیں نا کہاں سے آئے ان کے پاس ایکٹیو فتوے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فتاوا، میں آپ کو اس کی مثال سمجھاتا ہوں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ رضی نا آئے دن کہتا ہے جی فلاں عالم نے امتیاز کو کافر کہہ دیا ہے، فلاں نے عدنان کو کافر کہہ دیا ہے. یہ فتوے لاتا کہ نہیں لاتا؟ بالکل بالکل. ان کے انہوں نے ان کو گستاخ قرار دے دیا ہے، انہوں نے ہاں ان کو نہیں، کافر سنے کہہ ذرا دیا سنے ہے. ذرا سنے ہاں ذرا جی. یہ جیسے رضی فتوے لے کے آتا ہے نا، اب بظاہر تو فتوے، میں کہتا ہوں کہ یہ قادیانیوں نے مسلمان علماء سے فتوے ایسے ہی لیے تھے دھوکے کے ساتھ. بالکل. اب انونیمس کر کے تو بات کر کے ایک پیش کر کے حوالہ اور آپ چیتنی. یہ اصل فتوے قادیانیوں کے پاس تھے جو انہوں نے کورٹ میں پیش کیے تھے. اندازہ کر. نہیں، دجال ایک نمبر کے دجال ہے. اور ایک چیز جو اسامہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے جانا میرے خیال میں ٹاپک میں. ہاں میں صرف 2 باتیں کروں گا. اپنا امتیاز بھائی آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ مرزا صاحب کی پیشن گویا دیکھ لیں کہ وہ جس طرح ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اسی طرح مرزا صاحب نے نقل کفر نہ باشد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ ان کی تو نبوت ہی ثابت نہیں ہوتی اگر قرآن نہ کہے. لیکن اس بات سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ نقل کفر نہ باشد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گالیاں دیتے تھے، بد زبانی کی انہیں اکثر عادت تھی، ادنی سے ادنی بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے. میرے نزدیک آپ کی حرکت جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے وہ اور ہاتھ سے کسر یہودی نکال لیتے ہاتھ تھے. سے کسر نکال لیتے. ایک یہ پڑھوں گا اور ایک اور چیز پڑھ کے اجازت لوں گا آپ سے، جی جی کیونکہ ان کا عقیدہ بنانا ہے میں نے تاکہ ان کو پتہ چل جائے عقیدہ بنتا کیسے ہے. مرزا صاحب لکھتے ہیں مگر حق بات یہ ہے، لفظ حق یوز کیا گیا ادھر، حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا اور اس دن سے آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دی، ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرایا. آپ اللہ کی شان دیکھیں یہ سارے کام مرزا صاحب نے کیے ہوئے ہیں. جزاک اللہ خیر.
इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होती है। भैया का ये उसामा भाई एक बात सुनते जाइएगा, मैं आपको एक सामने बात रखता हूँ। जी जी। ये जो मुकदमा आपने कायम किया है ना, ये मुकदमा भी माशाल्लाह बहुत सॉलिड है, बिल्कुल प्योरली एकेडमिक ग्राउंड के ऊपर है। मैं आपको बताता हूँ कि ये मुकदमे का ना एक जैसे कह लें कि मुकदमा +2 भी है। देखिए वो क्या है, मिर्जा साहिब अगर अंबिया के मोजज़ात का इनकार कर देते तो वो खड़े हो जाते सर सैयद की सफ में। ठीक हो गया। मिर्जा साहब ने इनकार के बाद पता क्या किया, मजाक उड़ाया है। देखिए कुरान करीम के अंदर, कुरान में 2 इस्तिलाहात आपस में बराबर मतलब साथ साथ चलती हैं। एक है कि अल्लाह की आयात का इनकार कर देना, एक होता है अल्लाह की आयात का इस्तेहजा करना, उनका मजाक उड़ाना। ये जो इस्तेहजा वाली बात है ना, ये अगला लेवल है, अगला लेवल। अब देखिए जरा, मिर्जा साहब ने कहा, अच्छा यहाँ पे एक और बात भी याद रखिएगा, ये जो मिर्जा साहब ने कहा ना कि ईसा अलैहिस्सलाम के जो मौजूदात थे वो अमलु तिर्ब थे, मैसेमरिज्म थे। मिर्जा साहब ने सारे अंबिया के मौजूदात यही करार दिए, ये आपने बात याद रखनी है, हवाला हमारे पास मौजूद है। सारे अंबिया के मौजूदात जो अमलु तिर्ब थे, और अमलु तिर्ब क्या होता है कि एक बात असल में को नहीं हो रही। जैसे कुरान में लिखा हुआ सूरह आराफ के अंदर फिरौन के जादूगरों के बारे में कि उन्होंने लोगों की आंखों पे ऐसा सहर किया कि एक चीज नहीं थी, यानी कि जो फिरौन के जादूगर थे उनकी जो रस्सियां थी वो सांप नहीं थे, लेकिन देखने वालों को सांप चलते हुए दिखाई देते थे। कुरान कहता है कि ये वो जादू था। ये मिर्जा साहब ने कहा कि इसे कहते हैं अमलु तिर्ब, कि एक चीज असल में ना हो लेकिन बंदे को दिखाई दे। मिर्जा साहब के नजदीक सारे, हाँ, मिर्जा साहब के नजदीक सारे अंबिया के मौजूदात नंबर 1 अमलु तिर्ब थे, नंबर 1। नंबर 2, मिर्जा साहब ने कहा कि अमलु तिर्ब अगर मकरू अमल ना होता, सुने जरा बात को, कहते हैं कि अगर अमलु तिर्ब मकरू अमल ना होता तो मैं जो हूँ मिर्जा गुलाम कादियानी इस काम में ईसा इस्लाम से बढ़ जाता, लेकिन ये काम बड़ा मकरू है, मैं नफरत करता हूँ इस काम से। अगली बात देखे सर, अगली बात देखे, मिर्जा साहब ने कहा कि जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं ना वो अमलु तिर्ब में पढ़ते ही नहीं है। अब बताएं। बात पे मैं कहता हूँ जी, मैं कहता हूँ ये कहीं पर निकले ना, किसी को जज बना के निकले, अल्लाह की कसम है कि जो जज, निकलेगा किधर? असल बात है निकलने की, तो बात है सारी की सारी। इस्लाम और कादियानियत के दरमियान जो मुनाजरा की तारीख है ना, उसके अंदर सिर्फ 2 मुनाजरे मेरी मालूमात के हद तक वो हुए हैं जहाँ पे जज मौजूद थे, जज। ठीक हो गया। 2 है कि एक से जरा, एक है वो वाला अपना सनाउल्लाह साहब वाला, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के हवाले से रहमतुल्लाह अलैह, जब कादियानी जमात ने ये बावेला शुरू कर दिया कि जी नहीं वो उनके साथ जो दुआ की थी उसके नतीजे में मिर्जा साहब मरे ही नहीं है, धमकाना ये वो, तो फिर मुनाजरा हुआ। एक जज मुसलमानों का था, एक जज कादियानियों का था, एक जज इंडिपेंडेंट था ताकि फैसला हो सके। आप मुझे बताएं कि सारी दुनिया को पता है कि उस केस का फैसला या उस मुनाजरे का फैसला मुसलमान लोग के हक में हुआ था, और 300 रुपये उस वक्त 300 रुपये का इनाम सनाउल्लाह साहब को दिया गया, और उसी इनाम की रकम से उन्होंने फाते कादियान नाम से जो किताब शाया की थी वो उसको पब्लिश किया था। मैं ये कहता हूँ कि दोबारा तारीख दोहरा के देख लो, देखो ना, ये बात कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि हम यहाँ पे जो आपके सामने पैदल पे लोग बैठे हुए ना, उन सारे लोगों का मुआवजा हम अदा करेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आप भाई साहब जानते हैं जो जज होता है ना उसकी जो इंटेग्रिटी है, यही तो वजह है। आई गेस कि आपके यहाँ भी ऐसे ही होगा। जो जज होता है ही इज अ जज फॉर लाइफ टाइम, क्योंकि वो उन्होंने बड़ी इंटेग्रिटी के बाद लोग ऊपर लाए होते हैं। तो जो मैं कहता हूँ कि 3 गैर मुस्लिम जज, हम उनको मुआवजा पे उनको बिठा लो, हम मिर्जा गुलाम कादियानी का मुकदमा रखेंगे, आप भी रखो। अल्लाह की कसम उठा के मैं कह रहा, अगर वो फैसला आपके हक में दे जाए ना, अगर सारी जिंदगी भले एडी की टीम हो, भले मैं हूँ, अरदान रशीद हो, आमिर हक हो, आमिर नजीर हो, मैं सबके गारंटी लेता हूँ, कोई बंदा टिकटॉक पे नहीं, कहीं पे भी नहीं आके बात करेगा। आप निकलो जरा, जब बिल्कुल, हाँ, जब भी जजों ने बैठ के फैसला किया है ना, तो कादियानियत फारग हो गई है। मुकदमा भावलपुर में जो फैसला दिया गया, मुकदमा भावलपुर का फैसला ब्रिटिश राज के तहत दिया गया है। ब्रिटिश राज के तहत अदालत की 9 साल की हेयरिंग के बाद अदालती तौर पे ब्रिटिश राज के तहत कादियानियत को कुफ्र करार दिया गया। करो उसका रिकॉर्ड जरा तुम लोग।
اللہ اکبر. نہیں بات وہی ہے ساری کی ساری کہ نکلے تو صحیح نا. اچھا میں تو ویسے نا واقعی سوچ رہا ہوں, اور میں نے اگلے دن بھی سوچ رہا تھا, آپ لوگوں کا ماشاءاللہ وہ جو تھا نا, وہ کیا نام, ڈیکلن نام تھا اس کا میرے خیال میں, وہ بڑی زبردست وہ جو سیریز چلی تھی 2-3 دن یا اس تھوڑے زیادہ ایپیسوڈ تھے اس کے ساتھ, اس کے اندر میرا خیال ہے اس طرح کے معاملات. اور لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ جو ڈیمیج ان کو ہوا اس کے بعد دوبارہ یہ والا رسک یہ لیں گے, میرا نہیں خیال. وہ بھی میرے خیال میں وہی بیٹھا ہے, وہ داؤد جو ہے, اس کے علاوہ نہ تو آصد باسد بیٹھے گا, اور نہ ہی میرے خیال میں ان میں سے کوئی اور جو ہے نیوٹرل ہو کے بیٹھے گا دوبارہ ان کے ساتھ کبھی, کیونکہ وہ بہت ڈیوسٹیٹنگ تھا ان کے لیے. چونکہ شامہ بھائی نے جانا تھا ان سے معذرت کے ساتھ. اچھا بات آپ یہ دیکھیں کہ کل نا مجھے کسی نے کلپ بھیجا, رضی جناب ڈینگے مارا تو اس کے سامنے نا کائنات کے سامنے میری ویڈیو چلا کے نا وہ دمشقی حدیث کے بارے میں, میں کہتا ہوں میرے سامنے بیٹھ کے وہ باتیں کرو جو تم نے کائنات سامنے کی ہیں, پھر پتہ چلتا ہے. وہ یاد ہے نا کہ جب مرزا غلام قادیانی نے وہ ادھر بھیجا تھا کہ جناب وہ اس کو نا اپنا افغانستان کے اس کو کہا تھا کہ تم میرے پہ ایمان لے آؤ, اس نے کہا یہاں آ کے بات کرو بچے, ایجابیہ, ہاں ایجابیس اتھے آ. تو یہ اپنے اچھا اس کے سامنے, اچھا آپ دیکھیں اندازہ کرے ذرا, ہیرا بنا ہوا ہے اندر میں کڑا راجا بڑا. ہاں کائنات سے کہتا ہے کہ وہ دیکھو اچھا وہی کام کر رہا تھا, 2-3 علماء کے نا کلپ سنا رہا تھا, اور ان کو جناب کہتا دیکھو ان سارے علماء نے بھی میرے موقف کی تائید کی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو کلپ ریکارڈ ہو گیا نا بچے, وہ اسی کلپ کو چلایا جائے گا. میں اسی کلپ میں سے تیری ہر بات کو جھوٹ ثابت کروں گا. تو نے علماء پہ جھوٹ بولا ہے, 3 علماء پہ تو نے جھوٹ بولا ہے. اچھا اگلی بات دیکھیں, آج کی تاریخ تک قادیانیت میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ بتا سکے کہ جو دمشقی حدیث ہے وہ میٹافوریکل ہے کہ لٹرل ہے. بتاؤ 2 جواب. اگر تمہارے سارے بھی قبروں میں سے نکل کے آ جائیں نا تو اس بات کا جواب نہیں دے سکتے. میں کہتا ہوں تحریری طور پہ لکھ کے دو, پھر پتہ چلتا ہے نا, کیونکہ تاکہ ہمیں پتہ ہو تمہارا موقف کیا ہے. جماعت احمدیہ میں اگر ہمت ہے, یہ کلپ بھیجو اپنے بڑوں تک. اللہ کے فضل سے جو ہمارے بات ہے نا وہ تمہارے بڑوں کو سنائی جاتی ہے, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. ان کو بھیجو یہ والا کلپ کہ دمشقی حدیث کے بارے میں جماعت احمدیہ کا موقف کیا ہے, وہ میٹافوریکل ہے کہ وہ لٹرل ہے. تم جو موقف دو گے تم فارغ کر دیں گے. لاؤ. وہ ایسا دجال ہے, میں کہتا ہوں کہ اویس کہیں گیا ہوا اس کے پاس, تو اویس کو ظاہری بات ہے جو ادھر سے بیشنگ ہوتی تو اویس کو ادھر جواب دے رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, وہ سمجھا رہا تھا اس کو. تو اویس نے کہ پوچھ لیا کہ آپ مطلب جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے بڑی تعریف کی عیسیٰ علیہ السلام کی, تو پھر یہ وہ کیسے لکھ سکتے ہیں یہ ساری باتیں. اچھا اویس اس سے سوال پوچھ رہا ہے, آگے سے پتہ کیا کہتا ہے, جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ مان گئے. اچھا نیچے سارے ایم ڈی جو ہے انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی ہوئی ہے, ماشاء اللہ اویس مان گیا کہ مرزا صاحب نے کوئی توہین نہیں کی. میں کہا اندازہ کریں اتنے مکار لوگ ہیں کہ بندہ ان کا منہ ہی دیکھتا رہ جائے کہ یار تم لوگ مطلب یہ بیچنے آتی ہو پورا دن, دھوکہ دہی کر کے تم لوگوں نے اپنا مطلب مذہب چلانا اس طرح بیٹھ کے کہ جزاک اللہ. وہ سوال پوچھ رہا ہے, اس کا ایڈمیشن کریٹ کر کے تو کہہ کے لو سیکر صاحب پہلے انہاں چلایا نہیں دھوکہ دہی دے نال, کوئی نواں کام کرنا. ٹھیک ہے, اے بھی گل ٹھیک ہے, اے بھی گل ٹھیک. نہیں دیکھو نا جی, ہم نے تو اس کو نہیں تھا دیکھا ہوا, یہ تو پرانا امتیاز بھائی وغیرہ کے ساتھ یوٹیوب وغیرہ پہ رہا, ہم نے تو اس کو یوٹیوب پہ میں نے اس کو بالکل ہی نہیں سنا ہوا. ٹک ٹاک پہ آ کے دیکھا ہے, یہاں پہ آ کے بیٹھا ہے, بلکہ ایک دو ہم نے کہا چل یار ایفرٹ تو کر رہا نا, کوئی جواب دے رہا ہے, پر بھائی وہ صحیح دجال نکلا ہے, صحیح کوئی منحوس قسم کا وہ صحیح دجال نکلا ہے. اس کا کام ہی یہ آپ جھوٹ بولنا, اور دیکھو وہ ساتھ بیٹھ کے کیا دجل کرتا ہے. نکلتا کیوں نہیں گھر سے باہر؟ مجھے حیرت اس پہ ہے کہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ یا کہ نکلنا باہر, یہ جواب ہمیں دے بیٹھ کے.